बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और आप सबको पता है जनाब आज क्या है? आज है लेबर डे, यौम मजदूर। लेकिन कहते हैं ना मजदूर डे पर आपको ये तो हम बताएंगे जी कि मजदूरों के हालात क्या हैं, लेकिन पहले ज़रा अवाम की ओवरऑल आपको सूरत हाल इस तरह बताएं कि पेट्रोल प्राइस जो है वो एक बार फिर से उनमें इजाफा किया गया। अच्छा, इस इजाफे से पहले ना बहुत सारी खबरें थी जो गर्दिश कर रही थी, और उसके बाद हमने देखा एक लंबी कतार जो है वो इस्लामाबाद हो, कराची हो, शहरों में हमने देखा पेट्रोल पंप के बाहर लगना शुरू हो गई। और ऐसा लग रहा था कि आज लोग पेट्रोल नहीं डलवाएंगे रात 12 से पहले तो न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। कीमतें कितनी बढ़ी हैं जनाब? 6 रुपए कीमत में इजाफा किया गया है पेट्रोल की, और नई कीमत जो है वो 400 रुपए हो गई है। अच्छा, मुझे अब एक लॉजिक समझ नहीं आती कि एवरी फ्राइडे 11 बजे से लाइनें लगना शुरू होती हैं पंप्स के बाहर, और लंबी तवील लाइंस लग जाती हैं। मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? वैसे लाइन में लगने से बड़ी पब्लिक को प्रॉब्लम है। एक ना मसला है हमारे साथ कि हम टैंकी जल्दी से फुल करवा लें, हाँ। और बाद में पता चले कि पेट्रोल 10 रुपए कम हो गया, फिर क्या करेंगे? या ये घंटों लाइन में लगेंगे। ये जो फ्यूल, ये जो अब इंक्रीजेस होने या डिक्रीज होना है, जो भी होना है, ये फ्राइडे टू फ्राइडे हफ्तावार होना है। ये बात आप लोग जहन में बिठा लें। तो अब एवरी फ्राइडे कोई ना कोई आपको खबर मिलेगी, तो कब तक आप लाइनों में लगे रहा करेंगे? तो जनाब 6 रुपए 51 पैसे पेट्रोल पर बढ़ाए गए, डीजल पर 19 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। तो पेट्रोल की नई कीमत अब 399 रुपए 86 पैसे, यानी कि आप 400 कह लें तो गलत नहीं होगा। और डीजल की नई कीमत हो गई 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर। अच्छा, अब अगर आप देखिए एलपीजी की कीमत और जनाब ये आपकी पेट्रोल की कीमत अब सेम इक्वल लेवल पर आ गई है। या नहीं, एलपीजी तो भी महंगा है। एलपीजी तो वो तो 450 भी मिल रहा है, 500 भी मिल रहा है। हाँ, एलपीजी तो आगे निकल गया। 100 रुपए इस तरह से ज्यादा। और जनाब आप ये देखिए कि पेट्रोलियम डिवीजन ने मसनूआती कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक कर कल रात 12 बजे से हो गया है। अवाम बेचारे परेशान हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ बात फिर वो ये कि पेट्रोल की नहीं है, ये बात है यहाँ पर महंगाई जब आएगी तो अशिया खुरोनोश महंगी होंगी, टिकट्स महंगी होंगी, ट्रैवल महंगा हो जाएगा, आटा दाल रोटी चीनी सब महंगा हो जाएगा। 6 रुपए इजाफा सुनने में अच्छा हमें आदत हो गई है 23 रुपए, 150 55 60 इस तरह के इजाफे, लेकिन 6 रुपए। मगर अब जो नंबर लोग देखते हैं ना वो 400 का नंबर देखते हैं, वो 399 का नंबर देखते हैं। और ये भी देखना होगा कि किस मद में ये पैसे बढ़ाए गए हैं। क्या जो पहले हमने देखा था पेट्रोलियम लेवी जो है उसके हवाले से था कि इसमें रद्द बदल करें, तो ये इजाफा किस मद में किया गया है ये देखना बड़ा जरूरी है। बहरहाल इस सब के पीछे जो वजह है, जिस शख्स की वजह से पेट्रोल प्राइस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उसका नाम है, अब वो अमेरिका के सदर हैं, डोनाल्ड ट्रम्प उनका नाम है। और उनके मुल्क में भी गैस प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं। जब वहां पे कल उनसे सवाल हुआ तो उसका उन्होंने जवाब दिया, देखें जी ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखना चाहिए, जैसे ये मामला हल होगा तो हमारे पास बहुत गैस है तो फिर जो है वो प्राइस नीचे आ जाएंगे। ही इज सो इजी, ही इज सो कैजुअल अबाउट इट। लेकिन दुनिया भर की मईशत जो है इनकी जंग की वजह से इस ज़बूहाली का शिकार है भाई। और वो कल उन्होंने एक और ट्वीट अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर एक पिक्चर उन्होंने अपलोड की है। वो जाहिर है उनको किसी ने मेरे ख्याल से एआई नया सिखा दिया। वो कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं, स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प है। एक दो दफा पहले भी वो स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प का जिक्र कर चुके हैं, बट उन्होंने विजुअली दिखाया ऐसे। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प लिखा हुआ था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें मजे की चीज़ ये थी कि साथ में पर्शियन गल्फ भी लिखा हुआ था, जिसको वो रिमूव करना एडिट करना भूल गए। अब इस बात के ऊपर ईरान की साइड से एक तंजिया और एक बड़ा बरजस्ता इसके ऊपर रिप्लाई आया कि चलो एटलीस्ट आपने पर्शियन गल्फ एक्सेप्ट तो किया, लेकिन आपसे कोई मिस्टेक हुई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हो गई, कोई बात नहीं। जो कि वो कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। ट्रम्प साहब को ये बहुत शौक है कि उनका नाम बिल्डिंग पर हो, ट्रम्प बिल्डिंग हो, पासपोर्ट, वो जो मियामी में एक गोल्फ कोर्स है वहां पर उनका बकायदा स्टैचू बना हुआ है। तो वो हर जगह चाहते हैं जी ट्रम्प। इवन कि पासपोर्ट भी अब अमेरिका का जो 250th एनिवर्सरी पर आने वाला है उस पर भी उनकी पिक्चर होगी। कॉइन भी सोच रहे थे जी कि उनकी पिक्चर हो। अब जो डॉलर के नए नोट हैं उस पर उनका सिग्नेचर भी होगा। तो बहुत कुछ है। अब जरा अपने मुल्क की ही इस तरफ आते हैं और सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी कर दी है, और साथ ही सफरी किरायों, माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की उन्होंने हिदायत की है। वज़ीर आज़म का कहना है कि सूबाई हुकूमतों के ताउन से आम आदमी के लिए अरबों रुपए का कौमी
ریلیف پیکیج فراہم کیا ہے. جس قدر ممکن ہو سکا حکومت ریلیف دے گی, تو یہ ریلیف وفاقی حکومت دے رہی ہے. اب سندھ حکومت کی بات کر لیتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی ہے. مراد علی شاہ کہتے ہیں موٹر سائیکل مالکان سندھ حکومت کے سبسڈی کا مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب 55 روپے بڑھائے گئے تھے شروع میں پیٹرول پرائس, تو اس کے بعد یہ اعلان ہوا تھا کہ 2,000 روپے دیے جائیں گے موٹر سائیکل سواروں کو, لیکن جن کے نام پر موٹر بائک ہوگی تو انہیں 20 لیٹر پیٹرول پر 100 روپے سبسڈی کے حساب سے 2,000 روپے دیے جائیں گے. اچھا, ویسے یہ ذرا اب جاننا ہے کہ کن لوگوں نے, کون لوگ اس سبسڈی سے مستفید ہوئے ہیں. لیکن اب ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو سارا جو ایشو بنا ہوا ہے گلوبل معیشت کا, پیٹرولیم پرائسز انکریز ہو رہی ہیں, گیس پرائسز انکریز ہو رہی ہیں, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیا ہے ذمہ داری کا؟ تو پتہ ہے ذمہ دار کا تو ہم نے پہلے تعین کر دیا, ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کے ذمہ دار. لیکن کیوں یہ اب جنگ کیسے ختم ہوگی, جنگ بندی کب تک پریویل کرے گی, کیا سلسلہ ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران جنگ کے تقریباً تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں. یہ وہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں. کہتے ہیں تہران شکست تسلیم کرے, مذاکرات اب فون پر ہوں گے, دوبارہ بغیر کسی مقصد 18 گھنٹے سفر نہیں کریں گے, ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ پیوٹن سے طویل بات ہوئی ہے, وہ بھی ایران کی یورینیم افزودگی پر فکر مند ہے. دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ پیوٹن ایران جنگ میں امریکہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اور انہیں بتا دیا کہ واشنگٹن پہلے یوکرین جنگ ختم کرنا چاہتا ہے. اور ٹرمپ کا ایران کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان. اچھا, ساتھ ہی آپ کو ذرا یہ بتا دیں کہ امریکی فوج نے ایران کے خلاف مختصر طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا, اور یہ شک و شبہات ایران کو پہلے تھے کہ سیز فائر کی آڑ میں بہت کچھ موومنٹ ادھر ادھر ہو رہی ہے. سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے نئے ممکنہ حملوں کے منصوبے پر صدر کو بریفنگ دی, یعنی ٹرمپ صاحب کو. نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ مختصر اور طاقتور حملوں میں ایران کے انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس سے ایران جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کی میز پر پھر وہ زیادہ لچک دکھائے گا. یعنی کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ذرا ہم ان کو ایک طرف سے پریشرائز کریں اور دوسری طرف سے ٹاک شروع کریں, تو پھر یہ ذرا پریشر میں آ کر ہم سے بات کریں گے. ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ آبنائے ہرمز کے ایک حصے پر کنٹرول حاصل کر کے اسے تجارت کے لیے کھولا جائے, اور خصوصی افواج بھیج کر افزودہ یورینیم حاصل کرنے کا بھی آپشن موجود ہے. تو یہ 3 بڑے فیکٹرز ہیں جن پر اس وقت امریکہ سوچ رہا ہے. یہ ذرائع سے خبر آئی ہے. اب ایرانی صدر مسعود پزشکیان یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں غیر ملکی مداخلت قبول نہیں ہے. ایران اپنی سمندری حدود کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان یہ بھی کہتے ہیں کہ خطے اور آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں. آبنائے ہرمز ایرانی قوم کی عظیم مزاحمت کی علامت ہے, اور ناکہ بندی یا پابندیاں عائد کرنے کی کوشش بین الاقوامی قوانین کے منافی. مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ بیان جو دیا ہے وہ کافی عرصے بعد آیا ہے, وہ آیا ہے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا. وہ یہ کہتے ہیں امریکی موجودگی کے بغیر خلیج کا مستقبل تابناک ہوگا. یعنی کہ وہ یہ بڑی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی ہے, اور ایک طرح سے پریڈکشن وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پر امریکہ نہ ہو تو یہ جو خلیج تعاون کونسل ہے, پورا جو خلیجی ممالک ہے, ان کا فیوچر برائٹ ہے. ایرانی سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ خلیج فارس پر آبنائے ہرمز میں نیا باب لکھا جا رہا ہے, اور آبی گزرگاہوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے. 1000 کلومیٹر دور بیٹھ کر فساد برپا کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ خلیج فارس کے پانیوں کی تہہ کے سوا کہیں اور نہیں ہے. امریکی فوجی اڈے خود اپنا تحفظ نہیں کر سکتے, ان کی حفاظت کی امید نہیں رکھنی چاہیے. یعنی کہ جن ممالک میں وہ بیسز تھے وہ پھر اپنی حفاظت کی کیا امید رکھیں جب امریکی اپنے بیسز کا دفاع نہ کر سکے. دیکھیں وہ سارا تھارڈ سسٹم اور پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم اور کس ڈیفنس سسٹم کی دھجیاں نہیں اڑی. اور میرے خیال سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا لاسٹ ایئر S-400 سے, جب انڈیا کا دفاعی نظام سے ہم نے برباد کیا تھا. یہ وہاں سے دفاعی نظام کی بربادی کا سلسلہ شروع ہوا, اور چلتے چلتے آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ تک پہنچ گیا. موونگ فارورڈ جناب, آپ کو ذرا بات کر لیں گے اسی حوالے سے, شامل گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ذرا جاننا چاہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایلائز کے ساتھ کیوں بگاڑتے جا رہے ہیں, نیٹو کے ساتھ پہلے نہیں بن رہی, جرمنی اٹلی سے اپنی افواج واپس بلانے کی بات بھی کرتے ہیں. جرمن چانسلر کی بات جو انہوں نے بیان دیا, وہ کہتے ہیں کہ چانسلر آف جرمنی شوڈ اسپینڈ مور ٹائم اینڈنگ دا وار ود رشیا یوکرین ویئر ہی ہیز بین ٹوٹلی انفیکٹو اینڈ فکسنگ ہز بروکن کنٹری. کافی نالاں لگ رہے ہیں جرمنی سے بھی. واٹ ہی از اپ ٹو اینڈ واٹ ڈو یو تھنک کہ اب کیسے آگے پروسیڈ کرے گا امریکہ کا اپنے ریلیشن شپس کو لے کے؟ جی ہاں, یقیناً بہت نالاں معلوم ہو رہے ہیں تمام نیٹو کنٹریز سے. یکے بعد دیگرے کسی نہ کسی لحاظ سے
کسی نہ کسی طریقے سے ان کے خلاف بھی بیانات دیتے رہے ہیں وہ. لیکن چلے وہ تو نیٹو اور ان کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن یہاں ہمارے سر جو مصیبت مونڈی گئی ہے اس خطے میں، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ اس پر کوئی برین اسٹارمنگ کی جائے، تاکہ وہ لوگ جو تذبذب میں مبتلا ہیں، پوری دنیا ہی تذبذب میں مبتلا ہے، پوری دنیا ہی پریشان کر دیا ہے ایک شخص نے اپنے فیصلوں کے ساتھ. اور وہ ایک شخص پہلے اس لیے کہا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جن کا نام ہے، کیونکہ وہ انہوں نے بہت ساری تجاویز کو جو کہ ان کے پینٹاگون نے دی تھی، یہ بات کر رہا ہوں میں اس سے جنگ سے پہلے 28 فروری سے پہلے کی بات ہے، کہ ان کو تجاویز دی تھی. انہوں نے ان جرنیلوں کو فارغ کر دیا، ان کے جاب سے کسی کو ٹرانسفر کر دیا، کسی کو فارغ کر دیا. کوئی تقریباً 1 درجن کے قریب جرنیل اور اعلیٰ عہدیدار جو ہیں ان کو فارغ کر دیا اسی معاملے میں، اور کوئی 34 کے قریب دوسرے اعلیٰ عہدیدار جس میں کیبنٹ ممبرس بھی انہوں نے فارغ کر دیا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر ایک انڈیویجول کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور انڈیویجول کو کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں ان کے دیا ہوا ہے، امریکہ کے یہ طاقت دی ہوئی ہے، وار پاور دیے ہوئے ہیں، جو کہ ان کے وار پاور 1973 کے تحت وہ استعمال کر لیتے ہیں. حالانکہ گو کہ وہ آج اس کی 60 دن کی مدت ختم ہو رہی ہے، لیکن 30 دن کی ایکسٹینشن وہ کر لیں گے آج میرے اپنے خیال اور تجزیے کے مطابق، اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں قانون دیا ہوا ہے. تو بہرحال 90 دن تک تو لے جائیں گے بہت آرام سے، اس کے بعد وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بعد ان کے، اور اسی لیے آپ نے جو ذکر کیا اپنے اس میں ابتدائیے میں اپنے انٹرو میں کہ ایک بہت شارٹ مختصر طاقتور حملہ کرنے کی اس میں ہے، کیونکہ وہ اس سے ایک طویل حملے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ان کو اس کے لیے کانگریس سے اجازت دینا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، گو کہ ان کی ابھی چند سیٹوں کے حساب سے سبقت ہے. لیکن یہ درست ہے کہ ان کی وجہ سے ابھی مشتبہ خمینی صاحب نے جو بیان دیا اس میں یہ دل کی آواز ہے، انفیکٹ گلف کی عام عوام کی. میں رولرز کی بات نہیں کر رہا اس وقت، گلف کنٹریز کی عام عوام بھی یہی سوچتے ہیں کہ جن پتوں پہ تکیہ کیا وہی ہوا دینے لگے، کیونکہ جن بیسز کو ان کے حکمرانوں نے جگہ دی تھی، ایگریمنٹ کیے تھے امریکہ سے کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے، وہ ان کے لیے جو ہے حملے کا اور ان کے لیے ایک غیر محفوظ ان کی پوری سوسائٹی کو بنانے کا ایک سبب بن گئے. تو اسی لیے مجتبیٰ خمینی جو نے جو ان کی بات کی ہے سپریم لیڈر نے، وہ حقیقتاً، کیونکہ میں ان تمام ممالک میں، زیادہ تر ممالک میں میری تعیناتی رہی ہے، اور ان کے گراس روٹ لیول کے جو افراد ہیں ان کے دلوں کی دھڑکنوں کا تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے، جس کی وجہ سے میں یہ آپ کو دے رہا ہوں بیان. CIA کے ان کے چیف کہتے ہیں بریفنگ میں گزشتہ شب ان کو، اپنے ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ یہ ابھی تک انرچ مٹیریل باقی ہے وہاں پڑا ہوا ہے اصفہان میں. اس کا مطلب یہ کہ آپ جو حملہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی تیاری کر کے جائیں. مجھے اشارے نظر یہی جمیل صاحب، ایکزوس جو ایک ویب سائٹ ہے اس نے رپورٹ ذرائع سے دی ہے کہ بتایا کہ جی طاقت پر حملے ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر سکتے ہیں، یہ ایک آپشن موجود ہے. ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے واشنگٹن کو امید ہے کہ مذاکرات پر لچک دکھانے کو تو وہ تیار ہے، لیکن ایک منصوبہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کا ایک حصہ کھلوایا جائے تاکہ ٹریڈ بھی ہوتی رہے، بلاکیڈ بھی رہے. پھر یہ کہ ہائپرسونک میزائل جو ہیں، بلکہ ڈارک ایگل میزائل، یہ مشرق وسطی پہلی بار بھیجے جا رہے ہیں. اس کی درخواست بھی کی گئی ہے، اور خصوصی افواج بھیج کر جو انرچ یورینیم ہے اس کو حاصل کرنے کا آپشن بھی موجود ہے. تو یہ کدھر بڑھتے ہوئے معاملہ دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب مسعود پزشکیان کا میسج ہمارے سامنے ہے، پھر مجتبیٰ خامنئی صاحب سپریم لیڈر، ان کا میسج ہمارے سامنے. تو دونوں طرف سے ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں ریٹورک شروع ہو گئے ہیں. لیکن امریکہ کا تو یہ پلان نظر آ رہا ہے کہ وہ اس سیز فائر کی آڑ میں کوئی کارروائی کرنے کی ممکنہ تیاری کر رہا ہے. تو اس کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں پھر اس صورتحال کا، اف ناٹ مذاکرات؟ تباہی بربادی، پھر وہی گلف کنٹریز میں وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ گلف کنٹریز کو استعمال کریں گے امریکنز. وہ اگر ان کو ان کے رولرز گلف کنٹریز کے منع بھی کریں. پچھلی دفعہ بھی کتنے بیانات آئے کہ جی ہماری سرزمین استعمال نہیں ہو رہی ہے، لیکن امریکنز کسی کی اجازت تو لیتے نہیں ہیں. اپنے بیسز کو انہوں نے استعمال کیا ایران کے خلاف، اور جب یہ استعمال ہوگا تو پھر دوبارہ اس پہ ریٹیلیشن ہوگی، پھر وہی قدورتیں بڑھیں گی. ان کے حکمران یعنی کہ گلف کنٹریز کے حکمران اس سے ظاہراً خوش نہیں ہوں گے، باطناً بھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی کنٹری میں نقصان ہوگا اس کا. تو لہٰذا یہ ہے کہ جہاں تک تیاری کا تعلق ہے، رچ مٹیریل کا تعلق ہے، آپ ان تمام جو گفتگو اب تک ہم نے کی ہے یا پہلے کرتے آئے ہیں،
آپ کے چینلز پر، اس کے پیچھے جو پس پردہ تو نہیں بلکہ سامنے ایک بہت بڑی جو اسرائیلی لابی امریکہ میں ہے اس کا، اور اس کے پیچھے زائونزم کی بنیاد جب رکھی گئی تھی، جس کا میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں ریفریش کرتے ہوئے میموری، 1897 میں جو فیصلے کیے گئے تھے اس کے مطابق ایک وطن بنایا گیا، اس کے مطابق پوری دنیا میں اپنے نیٹ ورکنگ کی گئی یہ صہیونیوں نے، اور اسی کے مطابق نیتن یاہو نے کوئی 7 چکر لگائے امریکہ کے، اور آخری مرتبہ جب وہ گئے 11 تاریخ کو وائٹ ہاؤس میں، تو وہاں انہوں نے حملے کا جو 28 فروری کو حملہ ہوا اس کا پورا نقشہ منصوبہ اپروو کروا کے آئے۔ تو اب بھی اس کے پیچھے نیتن یاہو اور اسرائیل ہے اور اسرائیلی لابی ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو تباہ و برباد کر دے، لیکن اس پروسیس میں دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت لے آئے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں ہر جگہ درد اس کا محسوس ہو رہا ہے، تو یہ اس کے پیچھے اسرائیلی لابی جو ہے بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اب بھی جو کچھ تو نہیں بلکہ اب یوں سمجھ لیں کہ 50% اب بھی امید ہے کہ کوئی ٹیبل ٹاک سے کچھ معاملہ بہتر ہو سکے۔ اسرائیلی لابی کو تھوڑا سا ایک کیا تھا، متاثر کیا تھا امریکہ میں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ they have again regrouped and that's why we are listening to this shock and awe ٹائپ آف اٹیک، وہ جو طاقتور اور تیز والا، لیکن جو ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم ایسا ویپن استعمال کریں گے آپ نے کبھی سوچا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا، اس کا اشارہ میرا خیال ہے کہ سپر سونک کی طرف ہے جو بات کر رہے ہیں مزید۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمیل احمد صاحب، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا پروگرام۔ آپ نے بڑے اچھے سے مسائل باتیں سمجھائیں، چیزیں سمجھائیں۔ جناب موونگ فارورڈ آپ کو ذرا یہ بھی بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں یہ کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز کشیدگی کے عالمی معیشت پر اثرات پڑ رہے ہیں اور پاکستان جہازوں کی محفوظ آمد و رفت پر زور دیتا ہے۔ ہم آبنہ ہرمز فوری کھولنے کے مطالبے سے متفق ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا بریفنگ میں یہ کہا کہ مذاکرات کا سلسلہ رکا نہیں ہے، امریکہ اور ایران سے سفارتی رابطے برقرار ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ فریقین کے اعتماد کے باعث مذاکرات اور تجاویز کی تفصیل پر بات نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے امریکہ اور ایران سے سفارتی رابطے جب برقرار ہیں تو یہ تنازع مذاکرات سے حل کرانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں خبر بھی آئی تھی کہ ایک ترمیمی مسودہ آ سکتا ہے ایران کی جانب سے، ظاہر ہے وہ دیکھیں کہ اس میں کیا فلیکسیبلٹی وہ دکھاتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آخری بات وہ کہی تھی، انہوں نے کہا تھا جی مجھے ایک فون کال کر دیں اور پھر ہم دیکھ لیں گے، نہیں تو ہم 18 گھنٹے کی فلائٹ پکڑ کے یہاں پر نہیں آ رہے ہیں مذاکرات کے لیے۔ ظاہر ہے جس طریقے سے جب عراقچی صاحب یہاں پر آئے تھے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے ایک دم سے سب وہاں پر ہلچل ہو گئی تھی امریکہ میں، اور پھر ہمیں بتایا گیا تھا کہ جے ڈی وینس بھی آ سکتے ہیں، جیریڈ کشنر بس سٹینڈ بائی ہیں اور تیار ہیں آنے کے لیے، وٹکاف اور جیریڈ کشنر، تو یہ تمام تر معاملات تھے۔ اچھا، ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جاپانی وزیر اعظم کا ایرانی صدر کو فون اور آبنہ ہرمز کھولنے کی اپیل بھی انہوں نے کی ہے، اور جو جاپانی وزیر اعظم ہے انہوں نے آبنہ ہرمز بند ہونے سے جاپان میں پیدا ہونے والے بحران کا ذکر کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جاپان اور چائنا، بلکہ چائنا سے بھی زیادہ جاپان ریلائی کرتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے آنے والے آئل پر، کیونکہ یہ ایک بڑا ان کے لیے اس وقت سچویشن ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے، یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے بہت عرصے سے اپنی تیاریاں کی ہوئی ہیں، ان کے پاس اسٹاک میں، ریزرو میں بہت سارا آلریڈی آئل موجود ہے۔ یہ دیکھیں کہ 63 ڈیز ہو گئے ہیں اب اس وار کو چلتے ہوئے، ناکہ بندی کو، اسٹریٹ آف ہرمز کو بند ہوئے ہوئے، اسٹریٹ آف ہرمز کو خیر بعد میں بند ہوا، لیکن 62 ڈیز اب کتنے کے ریزرو چل سکتے ہیں کسی کنٹری کے۔ جرمن چانسلر فریڈرک میرز نے ایران کو پیغام دیا ہے کہ آبنہ ہرمز کی بندش اور جہاز رانی خطرے میں رہی تو جرمنی فوجی اقدام سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ فوجی مشق کے دوران خطاب میں جرمن چانسلر نے کہا کہ وقت ضائع کیے بغیر ایران کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا اور آبنہ ہرمز کی بندش عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر راشد صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے جس طریقے سے لاسٹ ہم نے دیکھا، جو رپورٹس آ رہی ہیں، CNN جو رپورٹ کر رہا ہے، ایگزیبس جو ویب سائٹ ہے وہ جو رپورٹ کر رہا ہے، پھر مسعود پزشکیان صاحب کا جو ٹویٹ تھا اسٹریٹ آف ٹرمپ کہہ دینے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور پھر ہم نے دیکھا سپریم لیڈر کا جو میسج آیا ہے، اس سارے سینیریو میں جو ایک امید کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے، جو پیس کی طرف معاملات کو لیتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ پاکستان کے ترجمان جو ہیں دفتر خارجہ کا بیان ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ رکا نہیں ہے اور امریکہ ایران سے سفارتی رابطے برقرار ہیں۔ یہ کتنی سبسٹینشیل اگر ہم سمجھیں کہ بیہائنڈ دا سین سارے معاملات چل رہے ہیں اور اس میں کس حد تک پیش رفت ہو رہی ہے،
اگر آپ کے بارے میں اس حوالے سے کوئی انفارمیشن تو پلیز شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ جی. دیکھیے اس وقت چونکہ سفارتی رابطے ڈیفینیٹلی جاری ہیں. پاکستان جو ہے وہ پیغام رسانی کر رہا ہے ایران کو بھی اور ایران کی جانب سے امریکہ. یہ ڈپلومیسی کا پروسیس جو ہے یہ رکا نہیں ہے اور کسی بریک تھرو کی اس وقت توقع ہے جس کے نتیجے میں پھر دوبارہ اسلام آباد میں دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آ سکتے ہیں فائنل ڈیل کلینچ کرنے کے لیے. اور 2-3 اس میں سینیریوز ہیں اور اس میں ایک سینیریو تو یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہو اور دونوں فریقین اپنے اپنی جو اسٹیبلشڈ پوزیشن ہے اس میں تھوڑی لچک پیدا کریں. ایران کے اینڈ پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو نیوکلیئر کا ان کا ایشو ہے اس کو اس طریقے سے ریزالو کیا جائے کہ وہ JCPOA جیسی جو ارینجمنٹ تھی پہلے وہ اس کے قریب ترین ہو اور ان کو کوئی ایک قسم کی فیس سیونگ دی جائے. اور اس طریقے سے امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ جا کے اس کو JCPOA سے ایک بہتر ایگریمنٹ کے طور پہ پیش کرے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم ایران کو JCPOA سے جو بہتر جو اوباما کے دور میں ہوا تھا تو پھر صدر ٹرمپ جو ہے اپنی جو سیگنگ ریٹنگز ہے اس کو اوپر کرنے کے لیے اس کو دکھا سکتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے. اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ یہ دونوں جو افریق ہیں یہ غیر لچکدار رویہ اپنائی رکھیں اور امریکہ جو دوبارہ اس میں بمباری اور اس کی طرف آئے. اور سب سے بڑا جو اس وقت سکویز کر رہا ہے ایران کو یہ نیول بلاکیڈ ہے کیونکہ نیول بلاکیڈ کی وجہ سے ایران کے جو اپنے اسٹیٹ ریزروز ہیں وہ کافی لبالب بھر چکے ہیں. وہ وہاں سے نکال کے ان کو جلا بھی رہے ہیں اور یہ ایک جتنا بمباری نے ان کو ہرٹ نہیں کیا اتنا آئی تھنک یہ ان کا جو نیول بلاکیڈ ہے امریکہ کا یہ ان کو ہرٹ کر رہا ہے. اور اس کی وجہ سے اندرون جو ایران ہے یہ کوئی بات چیت چل رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایگریمنٹ یا تھا ہو جائے جس سے ہم واپس آئیں. اور میرا خیال ہے ایرانین جب ڈیل کی طرف واپس آئیں گے تو وہ جو جوہری معاملہ اس پہ اگر انہوں نے کنسیشنز کرنی ہے تو اس کو وہ لنک کرنا چاہتے ہیں سینکشنز کے ساتھ. اب سینکشنز کا بڑا ایک کمپلیکیٹڈ میکنزم ہے اور یہ مرحلہ وار اٹھائی جا سکتی ہیں. کچھ بائی لیٹرل ہیں, کچھ ملٹی لیٹرل ہیں, کچھ UN کی جانب سے ہیں اور ان کو کس طریقے سے وہ اٹھایا جائے گا اور ان کے اٹھانے کے ساتھ وہ اس کو لنک کریں گے جو جوہری افزودگی کا ان کا جو سلسلہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم کس ملک کی طرف دیں. جیسے پہلے JCPOA ہوا تھا اور اس میں رشیا کو چلی گئی تھی ساری ان کی یورینیم اور اب اس کے بدلے رشیا ان کو را یورینیم دیتا تھا جو ابھی بھی ارینجمنٹ ان کی برقرار ہے. تو ویسا وہ ڈیل ہو سکتا ہے. اور باقی جو معاملات ہیں ان کے وہ پراکسیز جو کہ وہ لیبنان کی سچویشن سے بھی لنک ہے تو اس پہ وہ بعد میں بھی مرحلہ وار بات ہو سکتی ہے. سرے دست ٹھیک ہے اب نہ ہرمز کھل جائے ان کا جو صاحب ایک بات بتائیے گا, ایک چیز سنس آپ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں ان سب چیزوں میں, امریکہ کی طرف سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ڈارک ایگل میزل مشرق وسطی بھیجا جا سکتا ہے. اب ڈارک ایگل ایک ہائپر سونک سپیڈ پر ٹریول کرنے والا میزل ہے جس کا بارے میں یہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ فاسٹ ٹریول کرتا ہے اور بڑا پاورفل میزل ہے. اور دوسری جانب سے ایران کی طرف سے یہ بات سامنے آنا کہ ایران کے نیوی چیف یہ کہتے ہیں کہ اینیمیز ول سون سی ویپن دے فیئر. یہ ایران کی طرف سے کس ویپن کی طرف اشارہ ہے؟ یہ باب المندب کی طرف اشارہ ہے یا پھر یہ ایران کا کوئی سپر سونک میزل ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ ایران چونکہ وہ ایسیمیٹرک اسٹریٹجی اور ایسیمیٹرک ٹیکٹکس پہ ریلائی کر رہا ہے تو اس کا اشارہ ان کے پاس کچھ ہائپر سونک ویریئنٹس بھی ہیں. آئی تھنک یہ اس کی طرف بھی ہے اور یہ باب المندب والی آپشن جو کہ ایک حکمت عملی کے طور پہ وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی طرف ہے. باقی وہ جو ڈارک ایگل وغیرہ ہے وہ آئی ایم شیور اس سے بھی ان کے پاس مولک ہے جس کو وہ مدر آف آل بامز کہتے ہیں. اور دوسری مگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں اس کو پھینکیں گے کیونکہ اگر وہ شہری آبادیوں پہ کریں گے یا وہ تو ٹھیک ہے اس سے دیٹ ڈزنٹ میٹر بیکاز ایکچوئل تو اس کی مولکنیس میٹر کرتی ہے کیونکہ جو وہ ہوتا ہے اس وقت جب دونوں کے پاس ایسا ایکول ہارڈ ویئر ہو تو وہ میٹر کرتی ہیں چیزیں. مگر ایک فریق جس کے پاس بہت ایک جو کمتر ڈگری کی ٹیکنالوجی ہو تو اس کے خلاف یہ اوور کل ہو جاتی ہے.
تو اس لیے ٹارگٹ کو چننا, اس کا مطلوبہ نتائج برآمد کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کیومولیٹو افیکٹ ہے, یہ صرف بمباری یا ڈارک ایگل یا اس قسم کی جو مولک ہارڈ ویئر سے ان کا کام نہیں چلے گا, کیونکہ ایرانیز نے اپنا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کافی بچا کے سروائیویبلٹی کے پوائنٹ سے انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. رائٹ. ہاں البتہ ان کو ان چیزوں کا جو کیومولیٹو افیکٹ ہے کہ آبنائے ہرمز کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے, امریکنوں نے ان کو ابھی ناکہ بندی کر دی ان کی تمام پورٹس کی, تو یہ ان کے لیے بہت ہرٹفل ایک ڈیولپمنٹ ہے, جس کی وجہ سے اندر جو ان کو اکنامک پریشرز ہیں, پرابلمز ہیں, وہ بڑا سکویز میں ہیں اس وقت. اور جی ٹھیک ہے, اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے, اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر راشد ولی جنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. دیکھتے ہیں جناب اب یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے. شارٹ بریک لیتے ہیں. بالکل جی, حاضر بریک کے بعد آتے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ صرف پاکستان میں ان کا اضافہ ہو رہا ہے بلکہ یہ ورلڈ وائڈ گلوبل معیشت پہ اثر ہو رہا ہے. تو نہ صرف پاکستان میں, اب دیکھیے امریکہ کے اندر بھی خام تیل مہنگا ہو گیا ہے اور دنیا پریشان ہے. خاص طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کے اعلان کے بعد اب ایک بار پھر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل اس کی قیمت جناب 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور برنٹ جو ہے وہ اس وقت 8% اضافے کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انکریزڈ ہائکڈ پرائز کے اوپر جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے. برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $121 فی بیرل ہو گئی ہے اور امریکی خام تیل جس کو ہم ویسٹ ٹیکسس کہتے ہیں اس کی جناب قیمت 7% اضافے کا ریکارڈ اس میں کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی جو نئی قیمت ہے وہ $108 فی بیرل ہو گئی ہے. کیا بات ہے بھائی, $108. تو یہ تمام تر صورتحال ہے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ذرا ہم عالمی منڈی کی طرف تو بعد میں جائیں گے. جو ہمارے یہاں کل اضافہ ہوا ہے جس کے بعد اب پیٹرول پرائس 399.85 پیسے سے 400 کہہ لیں ہو گئے ہیں, 6 روپے سم تھنگ اضافہ ہے, 6 روپیز پلس. تو ذرا بتائیے گا یہ کس مد میں کیا گیا ہے, کیا پیٹرولیم لیوی کوئی چارجز کی مد میں کیا گیا ہے, کیونکہ لوگ بڑا زیادہ اضافہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, گو کہ یہ 400 نمبر بھی بڑا لوگوں کے لیے پریشان کن ہے, سب کے لیے پریشان کن ہے, مگر ذرا ہمیں بتائیے گا کس مد میں اضافہ ہوا ہے. تو لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. ایک یہ کہ جب ہم نے IMF کے ساتھ اگریمنٹ کیا اس بجٹ کا تو ہم نے یہ اگری کیا تھا صدف کہ ہم 80 روپے کی پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی رکھیں گے پیٹرول پہ اور 80 ہی رکھیں گے ڈیزل پہ, اور اس کی جو ٹوٹل ہم آؤٹ پٹ لیں گے اوور دی ایئر ہم 1468 ارب روپے اس میں سے نکالیں گے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس میں جو شارٹ فال ہے وہ ہم کر نہیں پائیں گے اور مشکل ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ فنڈ بھی شاید اگری نہیں کرے گا. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کل اگر آپ FBR کے نمبر دیکھیں تو 683 ارب روپے کا شارٹ فال ہے آؤٹ آف اے ٹوٹل ٹارگٹ جو ہم نے تقریباً 14,000 ارب کرنا تھا, اور اگر اگلے 2 ماہ بھی ملا لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو شارٹ فال ہے یہ کہیں 900 اور 1,000 ہو جائے گا. اگر اتنا شارٹ فال وہاں پہ آ رہا ہو تو PDL کو ہم نے پورا رکھنا ہے. اب کل میرے خیال میں جو حکومت نے بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت 107 روپے کی لیوی تھی پیٹرول پہ, جو پیٹرول کی قیمت میں تھوڑی سی بڑھوتی 6 روپے کی آپ کو دکھائی دی ہے, اس میں انہوں نے 3-4 روپے کم کی ہے لیوی, اور ڈیزل پر جو آپ نے 19 روپے جو بڑھا ہے ڈیزل اس پہ جو لیوی ہے اس کو واپس انیکٹ کیا ہے. قیمتوں میں شاید انٹرنیشنلی اتنا رد و بدل نہیں آیا بٹ جو پر آن دا ہائر سائڈ ہے, مطلب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور بات کہی جائے. سو چونکہ 29 روپے PDL دوبارہ ڈیزل پہ لگا دی گئی ہے. اب یہ چونکہ ہم ملک میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں کرتے, یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اپنا گھر ٹھیک کرنے کی باتیں ہیں صدف. اگر آج بھی اس شوق سے یہ نہیں سیکھیں گے کہ یہ دنیا میں آتے رہیں گے, کووڈ آیا, یہ کووڈ 2 ہے, سو لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دس ایٹ کووڈ 2. آپ نے ریزرو اسٹریٹجک نہیں بنائے, آپ نے ایکچولی ایک اسٹڈی دی, کیونکہ میں سرکار میں تھا سو آئی نو دس ویری ویل. ایک کنسلٹنٹ کو ہائر کیا, پتہ نہیں کتنے پیسے دیے, اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا آپ نے کوئی بینیفٹ نہیں اٹھایا, اور جب آپ اس میں گئے کووڈ 2 میں تو آپ وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی اسٹریٹجک ریزرو نہیں تھے, آپ کمرشل ریزرو سے ملک کو چلا رہے تھے. یار اس کو سمجھیں, یہ انرجی جو کرائسس ہے نا پاکستان میں, یہ ایک گورننس کا کرائسس ہے. یہ کرائسس اس چیز کا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹریٹجک ریزرو نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, بیکاز ہم ایز اتھارٹیز یہ کام کر نہیں پا رہے.
मतलब सर्कुलर डेट तो जनरल मुशर्रफ साहब अरब का छोड़ के गए थे, आज उसी की बातें हम मतलब 2007 से लेकर आज देख लें 2020 years डाउन द रोड, ना सिर्फ पावर सेक्टर में बात करते हैं बल्कि गैस में भी करते हैं. सो फंडामेंटली कोई चीज गलत है ना. इसी तरह बहुत सी और चीजें, जिस तरह हम एनर्जी सेक्टर को ओवरऑल मैनेज कर रहे हैं, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे ये शॉक्स आते जाते रहेंगे. लोगों को मैं फिर ये कहता हूं कि ये इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है प्राइसेस. 2026, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर reading the global scenario, the prices will stay elevated. Change your behavior not for the short term, for 2026. मतलब which means let me just मैं लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूं. कार पूल्स, ट्रिप्स अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं, मोटर बाइक ना इस्तेमाल करें, नॉन एसेंशियल ट्रैवल काट दें. मैं मान नहीं सकता कि आप अपना 25% रिडक्शन नहीं कर सकते अपनी ड्राइविंग में. नंबर 2, ऑल LED बल्ब्स, आइडल अप्लायंसेस को बंद करें. एक दफा खाना बनाएं, रात को भी करें. और ये मैं अमीरों की कहानी नहीं, मैं अपने घर में ये बात कहता हूं कि लेट्स मेक फूड फ्रॉम 12 to 2 जब गैस आती है, एंड यूज इट इन द इवनिंग ऑल्सो. इट सेव्स गैस एट नाइट, इट सेव्स द बिल, इट सेव्स द कंट्री. लेट्स गो ऑन. अगर आप पर्दे गिरा देंगे अपने और नीचे ही रखेंगे तो धूप कम आएगी. अगर धूप कम आएगी तो आपको एयर कंडीशनिंग या हीटिंग या जिसे कहते हैं पंखे, उनकी जरूरत कम पड़ेगी. अब तो पंखे भी वो आ गए हैं जो इन्वर्टर हैं, सो उसको इस्तेमाल करें. ये जो हैवी अप्लायंसेस हैं जिसमें आपकी आयरन्स हैं, वॉशिंग है, ये सब काम आप करते हैं, ये 6 से रात को 11 बजे तक या 5 से 11 बजे तक ना इस्तेमाल करें. यू राइट डॉक्टर साहब, हम अपनी वांट्स को तो कट डाउन कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट नीड्स? ठीक है, हुकूमत अपने ताई कोशिशें कर रही है, सब्सिडी दी जा रही है, पेट्रोल जो बाइक यूजर्स हैं उनको 2000 रुपए की सब्सिडी दी गई, ठीक है, दैट मेक सेंस. बट आप ये भी समझाएं कि अवाम कितना और कब तक ये बोझ बर्दाश्त करेगी? सैलरीज बढ़ नहीं रही, कम्यूट महंगा होता जा रहा है, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, जो बच्चे कैब सर्विसेज यूज़ करते हैं वो परेशान है. 1500 डेली का उनका एक साइड का फेयर आ रहा है. जो शख्स सरजानी में रहता है और उसका ऑफिस कोरंगी में है, उसका 2 लीटर पेट्रोल खाली बाइक पे लगता है. वो 800 रुपये पर डे कैसे निकालेगा 35,000 सैलरी में से? इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें. तो एब्सोल्युटली ये बात आपकी दुरुस्त है, राइट. इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती. इसमें हुकूमत को स्टेप बैक करके ये सोचना पड़ेगा कि हमने जिस तरह सिटीज के निज़ाम को चलाया है, और आज भी हम ये कह रहे हैं कि 30 मिलियन हमारे पास इलेक्ट्रिक ये मोटर बाइक्स हैं, हम कह रहे हैं कि हम सारी बाइक्स जो हैं अब ईवी पे ले जाएं. यार ये याद रखिए कि बिजली आने वाले दिनों में कोई सस्ती तो नहीं ना होने वाली. सो व्हाट इज द डिजाइन टुडे? आपने बहुत अच्छी बात की है. आज भी हम कह रहे हैं कि जी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां जरूर, चूंकि ज्यादा है इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास, कर सकते हैं, बट रियल तो बात यह ना कि वो क्या पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट का निजाम होगा, नॉट रन बाय पब्लिक सेक्टर, मे बी रन बाय प्राइवेट सेक्टर. ट्रैम्स क्या होंगी, बाइसिकल्स कैसे यूज होंगी, बसेस कैसे यूज होंगी, ट्रेन का निजाम क्या होगा, ये सारा निजाम कैसे तरतीब होगा. इसीलिए लोकल गवर्नमेंट्स आए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उन ममालिक में जिनमें ये सिटीज बिल्ड हुई हैं. आप न्यूयॉर्क के मेयर की कहानी सुनते हैं ना, इतनी बड़ी क्यों सुनते हैं? न्यूयॉर्क दुनिया के जिसे कहेंगे ना ट्रेड का हब है. न्यूयॉर्क इज व्हाट कराची इज, राइट. मतलब आई बीन ब्रॉट अप इन कराची, मैं पला बड़ा कराची का हूं. आई अंडरस्टैंड जो कराची में बिजनेस की सेंस है, जो कराची में लोगों की सेंस है ऑफ डूइंग वर्क, जो बड़ी सिटीज जो पाकिस्तान की हैं उससे डिफरेंट है. सो if Karachi is so important, then the local government का निजाम जिसने सीवेज भी देना है, ट्रांसपोर्ट भी देनी है, पानी भी देना है, एक बेसिक सिस्टम क्रिएट करना है. दैट इज वेयर रियल प्लानिंग कम्स इन. ये है वो ट्रांसपोर्ट का निजाम जो 21st सेंचुरी में एक मॉडर्न कराची को बनाएगा, जिसमें नोडल कम्यूट्स होंगे, ना कि हम यही कहते रहे कि मैं अपनी मोटर बाइक स्टार्ट करूंगा उसको पहले चार्ज करूंगा. दैट इज ओके. वो मैं साइम लाइटर नोट पे कहता हूँ, मैं यूरोप में रहता था अभी, कि वहां पे जो अमीर आदमी है ना, वो नीचे आके चाहता है मैं ट्रैम में बैठूं, जल्दी से पहुंच जाऊं, मेरी ट्यूब हर 1 मिनट बाद आए ताकि मेरी कम्यूट का टाइम कम से कम हो. पाकिस्तान में अमीर आदमी कहता है कि मैं अपनी बड़ी गाड़ी में जाऊं और फिर पार्किंग ढूंढता रहूं और उस लड़के को पार्किंग दूं और वापसी पे उसको फोन करता रहूं. इस तरह की कम्यूट यहाँ हमें मैसर भी तो नहीं है ना. अगर मैं खास तौर पे कराची की बात करूं तो वो तो है ही नहीं, तो लोगों के पास ऑप्शंस भी नहीं है. इसलिए यहाँ पर हम बाइक्स की भी तादाद बड़ी तादाद में देखते हैं. और ये जो आप बातें बता रहे हैं ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है डॉक्टर साहब, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो अभी कोई ऐसा हल नजर नहीं आ रहा. बहरहाल थैंक यू सो मच
ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ تھے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ویسے بھی آج لیبر ڈے ہے تو مسائل بھی کیا ہے ایک ایسے شخص کے جو روزانہ روزگار کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, اس کو پیٹرول اتنا مہنگا پڑ رہا ہے, باقی اخراجات وہ کیسے پورا کریں. یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس جو کہ اپنی یونیورسٹی کی فیس کیسے پوری کر رہے ہیں, وہ فری لانس کر رہے ہیں, وہ کوئی سائیڈ ہسل کر رہے ہیں, کوئی اسٹارٹ اپ شروع کیا ہوا ہے, اس سے اپنی یونیورسٹی کی فیس نکال رہے ہیں. اب وہ بچے جب یونیورسٹی جا رہے ہیں, ایک یونیورسٹی روڈ آپ سوچیں کسی نے سوجانی سے یونیورسٹی روڈ آنا ہے, یا کسی نے اگر فار انسٹنس جو ناز آباد سے بھی جانا ہے, 500 600 جو خواتین ٹریولرز ہیں, جو بچیاں ہیں ہماری, وہ بائک پہ تو نہیں بیٹھ سکتی نا, وہ تو ان کو کار والی کیب سروسز چاہیے. تو یہ بات کہاں پر جا رہی ہے, 1000-1500 آرام سے لگ رہا ہے بچوں کو. چاہے آپ اسے کیب سروس کہیں, چاہے آپ اسے رکشہ کہیں, اگر آپ فیئر کی بات کریں تو وہ ایک ہی جیسے فیئر, رکشے والے زیادہ چارج کر رہے ہیں, وہ زیادہ چارج کر رہے ہیں, انہیں پتا ہے کہ مجبوری ہے اور جانا ہے کسٹمر نے. تو یہ تمام تو صورتحال ہے. چلیں جناب ذرا آگے بڑھتے ہیں, یہ باتیں تو آپ سے ہوتی ہی رہیں گی. حکومت پنجاب نے اساتذہ کے لیے یعنی ٹیچرز کے لیے سفری سہولیات بہتر بنانے اور اخراجات کم کرنے کے لیے ای بائک اسکیم متعارف کرا دی ہے, جس کے تحت اب ٹیچرز کو بلا سود جو انسٹالمنٹ ہے اس پر الیکٹرک بائکس فراہم کی جائیں گی. ایک بائک کی قیمت تقریباً 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے ہوگی, جس میں سے 30 سے 40% سبسڈی حکومت برداشت کرے گی, جبکہ باقی رقم اساتذہ 2 سے 3 سال میں ماہانہ جو اقساط ہوں گی, جو کہ آسان اقساط ہوں گی, یعنی تقریباً 3600 روپے سے 4200 روپے میں ادا کریں گے. ویری نائس, مطلب 3600 to 4200 یہ ماہانہ قسط ہوگی. درخواستیں جلد پنجاب ٹیچرز فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کے ذریعے وصول کی جائیں گی, جس کے لیے شناختی کارڈ, سروس سرٹیفکیٹ, ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ سائز تصویر درکار ہوگی. دیٹس اٹ. ویری گڈ انیشیٹو. اور پھر دین اگین وہی بات ہے کہ ہمیں اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے کیسے ای وی ٹیکنالوجی کے اوپر شفٹ کرنا ہے, اور اس کے اندر حکومت جو ہے وہ معاون ثابت ہو رہی ہے. گڈ انیشیٹو. چلیں باقی صوبوں میں بھی دیکھتے ہیں ایسے کیا انیشیٹو لیے جاتے ہیں. یہاں پر بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جناب عید کے بعد شروع ہوا تھا پاکستان سپر لیگ سیزن 11, اب یہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, اور پاکستان سپر لیگ ٹائٹل کی دوڑ میں اب 3 ٹیمیں رہ گئی ہیں جن کے اندر مقابلہ ہونا ہے. ظاہر ہے اب 3 میں سے 5 کی چھٹی ہو گئی, 3 میں سے 1 ٹیم جو ہے آج ایونٹ سے باہر ہو جائے گی, اور پھر رہ جائیں گی 2 ٹیمیں جن میں فائنل ہوگا. اور دیکھنا ہوگا کہ پی ایس ایل کے فائنل میں پشاور زلمی کا سامنا کون سی ٹیم کرے گی. اس کا فیصلہ آج شام ہونے جا رہا ہے قذافی اسٹیڈیم میں. دوسرے ایلیمنیٹر میں حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد یونائٹڈ کی قسمت ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. اچھا جی, پہلا ایونٹ کھیلنے والی حیدرآباد نے ایونٹ میں سب سے زیادہ حیران کر دینے والی پرفارمنس دکھائی ہے, جبکہ اپنے پہلے 4 میچز میں شکست کے بعد ایک شاندار کم بیک کیا, اور آج فائنل کے لیے قسمت آزمائی کرے گی. اسلام آباد اور حیدرآباد کے پاس آج آخری آپشن ہے, اور کسی قسم کی غلطی کرنے والی ٹیم کا سفر تمام ہو جائے گا. سیزن 11 کا چیمپئن کون بنے گا, اس کا فیصلہ 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا, وچ مینس کہ 3 مئی کو فائنل ہوگا, یعنی سنڈے 11 کا سنڈے کو قذافی اسٹیڈیم میں. اور دیکھتے ہیں جی کتنا جیم پیک ہوتا ہے. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس اینکر پر نجیب الحسنین. تھینک یو سو مچ نجیب, گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا بتائیے گا, اب حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد آج آمنے سامنے ہوں گے. بڑے اچھے سے ہم نے دیکھا, ڈارک ہارس اگر کہیں حیدرآباد کو تو غلط نہ ہوگا, جس طرح انہوں نے سٹارٹ لیا تھا, اور فرسٹ ٹائم پی ایس ایل کھیل رہی ہے یہ ٹیم. لیکن جس طریقے سے لاسٹ میچز میں انہوں نے پرفارمنس دی ہے تو سب کو حیران کر دیا ہے. تو آج کے میچ میں اگر میں یہ پوچھوں کس ٹیم کا پلڑا بھاری ہے تو کیا کہیے گا؟ سب سے پہلے تو آپ لوگ دونوں کو السلام علیکم اور بہت بہت گڈ مارننگ. سب سے پہلے یہ دونوں ٹیموں کا جو کمپیریزن ہے نا, یہ بڑا عجیب سا ہے. ایک تو حیدرآباد نے ہماری سب کی پریڈکشنز کو غلط ثابت کیا. ہم سب جو اس ٹیم کے بارے میں کہہ رہے تھے, تمام ایکسپرٹ یہ کہہ رہے تھے, obviously 4 میچز ہاری تھی اور فلاز بڑے ایویڈنٹ تھے, نظر آ رہا تھا غلطی کر رہے ہیں, ٹیم کمبینیشن اچھا نہیں ہے, کپتان اچھا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی. بٹ انہوں نے پھر ہل جل کی, اپنی چیزوں کو چینج کیا. کپتان جو ہے وہ اوپنر آنا شروع ہو گئے. سائم ایوب پرفارم نہیں کر رہے تھے, دے ور ڈیپینڈنگ. obviously سائم اس پی ایس ایل کے سب سے مہنگے پاکستانی کرکٹر ہیں, تو یہ لگ رہا تھا کہ سارا فوکس ان کے اوپر تھا, سب ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے, اور وہ پرفارم نہیں کر پائے, اب تک نہیں کر پائے. لیکن کس کو پتا تھا کہ عثمان خان ایکسٹرا آرڈنری کر جائیں گے, ہر بار کرتے ہیں, بٹ دس ٹائم ہی واز جسٹ انبلیویبل. وہ جس طرح سے انہوں نے ذمہ داری لی, اوپر جا کے لبوشین اچھا کھیلنے لگے, چیزیں جو ہے وہ صحیح جگہ پہ صحیح وقت پر پلیس ہونے لگی, اور یہ کرتے کرتے وہ اب یہ ایلیمینیٹر 2 کھیل رہے ہیں.
they are just one shot away from the big game, the final. تو حیدرآباد کنگز مین کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ انہوں نے پورا ٹرن اراؤنڈ کیا ہے ایک ہی سیزن کے اندر. سیئنگ آل دیٹ, اسلام آباد وہ ٹیم ہے جو ان کو 80 پہ آؤٹ کر چکی ہے. تو وہ ایک پریشر کیا ہوگا, یا وہ ایک جنون ہوگا کہ اس میچ کا بدلہ آج لینا ہے when it matters the most. تو یہ دیکھنے والا مقابلہ ہوگا. اگر دونوں ٹیموں کی بات کی جائے, ظاہر ہے یہ حیدرآباد کا پہلا پی ایس ایل ہے, اور اسلام آباد از ون آف دا موسٹ سکسیسفل ٹیمز آف دا لیگ. 3 ٹائٹل جیت چکی ہے. اس طرح کے بڑے گیم جیتنے کی ان کو زیادہ عادت ہے. تو پھر اسلام آباد کی بیٹنگ لائن کی بھی تھوڑی نظر ڈالے تھے نجیب بھائی. شاداب خان, مارک چیپمین, ڈیون کانوے, سمیر منہاس. اسلام آباد کی بیٹنگ لائن کافی مضبوط ہے. پھر وہی بات میں آپ سے, آپ نے تو پریڈکشن اپنی دی, تھوڑی ذرا مکس کر کے دی ہے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میدان مار لے گا؟ ویسے مکس کر کے کہنے کی بات نہیں ہے. میں آئی ایم روٹنگ فار حیدرآباد کنگز مین, کیونکہ شروع میں جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ کچھ فنڈامنٹل چیزیں غلط دکھ رہی ہے اس ٹیم کے ساتھ, اور اس نے ایونٹ میں ہی ٹرن اراؤنڈ کیا, تو میری پریڈکشن اور میری ساری بیسٹ وشز حیدرآباد کے ساتھ ہے, بیکاز انہوں نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے, پورا چینج کیا ہے. اور جہاں تک آپ نے اسلام آباد کی بیٹنگ کی بات کی, دے ڈیپینڈ اے لاٹ آن مارک چیپمین. اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا. شاداب از آلویز اے سپر اسٹار. پچھلے میچ میں ان کی بالنگ اچھی نہیں ہو پائی تھی. آئی تھنک وہ اس کو امپروو کریں گے, وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ دا سپر اسٹار آف دیئر ٹیم از سمیر مناس. میں آج بتا رہا ہوں, یہ پاکستان کا آگے کا, اگر اس نے اسی طرح سے کرکٹ کھیلی, اسی طرح سے گیم پہ فوکس رکھا, تو سمیر مناس وہ نام ہے جو ایک ہاؤس ہولڈ نیم بنے گا, اور پاکستان ٹیم میں بھی آ کے سپر اسٹار بنے گا انشاءاللہ. تو مجھے مطلب ان کے پاس ہے وہ سارے لوازمات جو یہ اس طرح کا گیم جیت سکتے ہیں. اور اگر سلیکشن صحیح سلیکشن ہوتی رہی تو یقیناً یہ جو نام آپ لے رہے ہیں یہ یقیناً ہمیں کھیلتے ہوئے بھی آگے نظر آئیں گے. آپ نے خود ذکر کیا عثمان خان کی فارم کا, تو ساتھ میں اگر ہم ماں صداقت کی بھی فارم جوڑ لیں اور یہ کمبینیشن کی اگر بات کریں, تو یہ جو اسلام آباد کے بولرز ہیں ذرا ان کی طرف بھی آتے ہیں, یہ دونوں کتنا پریشان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ماں صداقت نے پچھلے گیم میں جیسا کھیلا نا, ویسا وہ پوری لیگ میں ایسا نہیں کھیل پائے. بٹس اینڈ پیسز میں سٹارٹس آ رہے تھے, لیکن پچھلا گیم انہوں نے بڑا زبردست کھیلا. تو دیٹ از این ایڈیشنل کانفیڈنس آن ہم کہ وہ آگے لے کے جائے. بٹ یہ جو عثمان خان کا رن ہے نا, یہ بڑا زبردست ہے. ان کی سینچری پی ایس ایل کی اس سیزن کی بیسٹ سینچری کنسیڈر کی جا رہی ہے, کیونکہ 4 وکٹیں اوپر گری ہوئی تھی اور پھر آ کے انہوں نے وہ سینچری ماری تھی. پچھلے گیم میں انہوں نے ایک کوئک فائری 50 بنائی ایک اتنے امپورٹنٹ میچ میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا زیادہ رول رہے گا, اور تھوڑا آگے پیچھے اور بھی ان کے آس پاس ایسے پلیئرز ہیں حیدرآباد کے پاس جو ایک بڑا سکور پٹ اپ بھی کر سکتے ہیں اور اچھے رن چیز پر بھی جا سکتے ہیں. تو ان کی ٹیم مجھے کافی بیلنس لگ رہی ہے. جہاں تک اسلام آباد کی بات ہے تو وہ زیادہ ڈیپینڈ کریں گے شاداب کے اوپر کہ شاداب کس طرح سے بال کراتے ہیں. ان کا بال صحیح پڑنا, لاسٹ میچ میں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ نا تھوڑا بچ رہے ہیں جس طرح کہ وہ نہیں ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے, بٹ وی آر ہوپنگ فار این ایکسائٹنگ انکاؤنٹر. لولی. نجیب بھائی, آج کا میچ بڑا اہم میچ ہے, اور کہہ سکتے ہیں کہ سیمی فائنل کی طرح کا میچ ہے, بڑا امپورٹنٹ میچ ہے. اور ایسے اہم میچ میں جاننا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ونس یو ون دا ٹاس, پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے یا پھر آپ کو پہلے فیلڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, وہ تو ہمیشہ ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے, ہمیشہ ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں بگ گیم بگ میچ رنز آن دا بورڈ میٹر کرتا ہے, کہ آپ نے رنز بنائے اور وہ کر لیا. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں نا سم واٹ فینسی کرتی ہیں چیز کرنا. اپنی اسٹرینتھ کی بھی بات ہوتی ہے نا, کبھی کبھار آپ ایک تو طریقہ ہے جو کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے, اور ایک ہے جو مجھے سوٹ کرتا ہے. تو مجھے کیا سوٹ کرتا ہے وہ ہمیں ٹاس کے ٹائم پتا چلے گا کہ دونوں ٹیموں کے کپتان کیا سوچ رہے ہیں, ان کی ان کو کس طرح سے یہ ناک آؤٹ گیم لے کے آگے بڑھنا ہے. ناک آؤٹ گیم لے کے کیسے آگے بڑھنا ہے, دیکھتے ہیں جناب آج کیا ہوتا ہے. حیدرآباد کنگز مین یا اسلام آباد یونائیٹڈ, کون کھیلے گا زلمی سے فائنل, یہ فیصلہ آج ہو جائے گا. یہاں پر شارٹ بریک لیتے ہیں. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. جناب آج ہے 1 مئی, جسے دنیا بھر میں عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے. مطلب آج ہے لیبر ڈے. یہ وہ دن ہے جب دنیا بھر میں محنت کش طبقے کی جد و جہد, قربانیوں اور ان کے حقوق کو یاد کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے آگاہی بھی اسپریڈ کی جاتی ہے. بدقسمتی سے آج بھی بہت سے محنت کش
मुनासिब उजरत, महफूज काम करने के माहौल और बुनियादी सहूलियात से महरूम नजर आते हैं। और जब ये बात होती है ना, हर साल यौम मजदूर मनाया जाता है, लेकिन मजदूरों के हुकूक पर बात की जाती है, उनकी हालत इज़ार पे बात की जाती है, उनके अखराजात पे बात की जाती है, उनकी तनख्वाहों में मुनासिब इजाफे की बात की जाती है, लेकिन इस पर अमल दरामद होता हुआ हम कम ही देखते हैं। और जो डेली वेजर्स हैं उनके साथ जो उनके हालात इस वक्त चल रहे हैं, ख़ासतौर पर महंगाई के इस दौर में, ठंडे कमरों में बैठ के ये सेमिनार्स मुनक्किद होंगे आज के दिन। कहीं आप देखेंगे कोई वॉक भी हो जाएगी, कहीं पर कोई स्पीच भी बहुत अच्छी सी हो जाएगी। यस, लेकिन और छुट्टी भी वही लोग कर रहे होंगे आज के दिन भी जिनको कहते हैं ना अपने ठंडे कमरों में बैठ के काम करने की आदत है। लेकिन मजदूर जो है आज भी अपने घर से बाहर निकला होगा कि वो आज के दिन अपने घर जाए तो अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के रोटी और दूध जो है वो उनके लिए ले जाए। तो ये हालात हैं मजदूर के, और इसकी कोई दाद रसी नहीं है। एक बड़ी इसकी पीछे पूरी कहानी, अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें कि आज के दिन को मनाने की शुरुआत कब से हुई। ज़ाहिर है इससे पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी नहीं आया था और हमने देखा किस तरीके से लोग जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वाबस्ता थे, फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वर्किंग आवर्स उसका कोई तयन नहीं था, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे। इसके लिए लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की, बाकायदा फिर राइट्स अपने लिखवाए कि हम कितने आवर्स काम करेंगे, किस हिसाब से हमारी तनख्वाह होनी चाहिए। उसके बाद भी हम देख रहे हैं आज भी मजदूर तबका काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। आवाज़ें बहुत उठती हैं, कानून साजी बहुत की जाती है, लेकिन उसको इन्फोर्स करवाना, उस पे इम्प्लीमेंट करवाने पे हम देखते हैं वो वहां पर आकर काफी ज्यादा लैकिंग हमें नजर आती है। लाखों मजदूर, लाखों अफराद हमारे मुल्क में ऐसे हैं जो आज भी बिलो मिनिमम वेज काम कर रहे हैं। जो एवरेज मिनिमम वेज सेट की गई है हमारे मुल्क के अंदर 37,000 से लेकर 40,000 तक, उससे बिलो काम कर रहे हैं। दूसरी बात, लेबर राइट्स, नोबडी नोज अबाउट लेबर राइट्स। और लेबर राइट्स के बारे में हम सिर्फ लेबर डे के ऊपर ही बात कर रहे हैं। वही सतफ वाली बात कि ठंडे कमरों में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, ब्रंचेस चल रहे हैं और सारे अफसर्स और बाबूज वहाँ पर इकट्ठे हैं और बात हो रही है लेबर राइट्स के ऊपर। लेकिन जो लेबरर्स हैं वो आज के दिन भी आपको सड़कों पर बैठे नजर आएंगे, वो आज के दिन भी अपनी दिहाड़ी के मुंतजर आपको नजर आएंगे। यानी कि आलमी यौम मजदूर के मौके पर आम तातील होती है, पब्लिक हॉलीडे होता है, मगर इसके बावजूद कराची, लाहौर और सारे शहरों में हम देखते हैं कि बेशुमार मजदूर रोजी कमाने की खातिर रोजी की तलाश में घरों से बाहर निकले हुए हैं। तो चलें जी, जरा आज के दिन क्या हालात हैं, इस पर पब्लिक अवेयरनेस क्या है, खुद मजदूर तबके के अंदर कितनी इस बारे में आगाही है, बात कर लेंगे इस पर भी। लेकिन इशरत खान हमारे साथ हैं बिल्कुल, जिससे पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है रोहा फातिमा ने, वो जरा आपको दिखाते हैं, हम भी देखते हैं, फिर इशरत खान के पास चलते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मजदूरों के उन लीडरों को खिराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने उनके हकूक के लिए कुर्बानियां दी। लेकिन अफसोस कि आज का दिन भी मजदूर अपनी आमदन की फिक्र में ही गुजार रहा है। आलमी यौम मजदूर के मौके पर आम तातील के बावजूद कराची में बेशुमार मजदूर रोजी कमाने की खातिर मजदूरी की तलाश में घरों से निकले हैं। कभी कभी काम लगता है वरना नहीं लगता, ऐसे बैठे होते हैं, कभी भूखे पेट सो जाते हैं। मजदूरी है ही नहीं भाई, इधर बैठ के देख रहे हैं एक दूसरे के मुंह की तरफ। गरीब किधर जाएं? पेट भरने के पीछे भाग रहे हैं, किसी की छुट्टी क्या करेंगे ये लोग? हर बंदा अपना जब भरवाते अपना पेट भरवाते, गरीब को कौन देख रहे। मजदूर कहते हैं कि छुट्टी कर लेंगे तो बीवी बच्चों की रोटी का इंतजाम कौन करेगा। अभी हम हफ्ते में 2 दिहाड़ी लगाया, 2 दिहाड़ी में अपना घर पाले या मकान का किराया दे या घर का खर्चा पूरी, अपना खर्चा पूरे कर। महीने में कोई 1 दिहाड़ी, 15 दिन में कोई 1 दिहाड़ी, ये हाल है गरीब के, कोई सुनता नहीं। आलमी यौम मजदूर हमें ये याद दिलाता है कि एक मजबूत मईशत की बुनियाद सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि वो हाथ हैं जो इन्हें तामीर करते हैं। इन हाथों का एहतराम ही हकीकी तरक्की की जमानत है। किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानंद ये मजदूर जो अपना फर्ज तो अदा कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने इनका हक अदा किया है? कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। सैडली एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली हमने तो हक अदा नहीं किया। आज भी मजदूर बैठे हैं अपनी दिहाड़ी, अपनी आमदनी के इंतजार में, सारा दिन इसी टेंशन में निकाल देंगे। क्योंकि देखिए मजदूरों का तो डेली का सिस्टम है ना, वो अगर आज के दिन छुट्टी कर लेंगे तो वो घर कैसे चलाएंगे, रात को तो चूल्हा नहीं जलेगा घर का। और फिर दोबारा वही बात कि मजदूर अभी यही कह रहे थे वॉक्स पॉप्स में कि
گھر کا چولہا جلائیں, گھر کا کرایہ دیں, گھر میں راشن ڈلوائیں, بچوں کی فیس دیں, کیا کریں؟ ظاہر ہے جتنی مہنگائی ہے اس میں اخراجات ایک عام ایک سیلریڈ کلاس کے لیے کتنا مشکل ہے, تو آپ سوچیں ڈیلی ویجرز کے لیے کتنا مشکل ہوگا, جن کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ گھر لوٹیں گے تو انہوں نے اس دن کتنا کمایا ہوگا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں سے زیادہ بارگیننگ ہوتی ہے, اور ان لوگوں سے زیادہ پیسے کم کرانے کے لیے ہمیں لوگ جو ہے کافی زیادہ حجت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عشرت خان ہماری نمائندہ ساتھ ہیں, ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ آج کے دن مزدور طبقہ بالخصوص کیا کر رہا ہے, کتنی اس کو اویئرنیس ہے اپنے حقوق کے بارے میں, اور کیا ان کے مسائل ہیں جس کے بارے میں وہ اظہار خیال کر رہا ہے. کچھ جھلک ہم نے آپ کو دکھائی. عشرت کیا بتائیے گا؟ تو آپ نے روحا کے پیکج میں پوری دکھا دی. وہی بات ہے کہ اگر آج کے دن کو ہم لیبر ڈے کے بدلے افسران ڈے بولے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس وقت چونکہ میں بنس روڈ موجود ہوں, اگر میرے پیچھے بالکل لائن سے مزدور بیٹھے ہوئے جو اپنی دہاڑی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور انہیں آج کام کے لیے لے جائے. 1886 سے یہ دن منانا کہ ان کی جدوجہد شروع ہوئی تھی مزدوروں کی, جبکہ 1889 سے اس دن کو حیثیت مل گئی تھی کہ 1 مئی کو پوری دنیا میں مزدور ڈے منایا جائے گا. وہ 1800 سے لے کر آج 2026 تک مزدور اپنے دن کو نہیں مناتا بلکہ اپنے دن پر بھی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. بہت سارے لوگوں کو تو اپنے دن کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. یہ صرف ایک بنس روڈ کے اس روڈ کی کہانی ہے. اگر آپ سرجانی ٹاؤن کے برتنوں کی جو مارکیٹ ہے, چکنی مٹی کے جہاں برتن بنتے ہیں, وہاں بھٹیوں پہ مزدور اس وقت بھی کام کر رہے ہوں گے. ملیر کے دیہی علاقوں میں چلے جائیں, وہاں جو اڈے پر کارچوبی کا کام ہوتا ہے وہاں بھی اس وقت مزدور آپ کو ملیں گے. جبکہ جو پرائیویٹ فیکٹریاں ہیں صدف, وہاں بھی مزدور آج کے دن کما رہے ہوں گے. یہاں بہت سارے مزدوروں سے میری بات ہوئی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر آج کے دن ہم کمائیں گے نہیں تو ہم گھر کیا لے کے جائیں گے, چونکہ یہ ڈیلی ویجز کے ہیں اور انہوں نے آج کے دن کمانا ہے. جیسے کہتے ہیں نا, کراچی والے تو روز کماتے ہیں, روز کھاتے ہیں, روز کنواں کھودتے ہیں اور روز اس کا پانی پیتے ہیں. تو یہی حال ہے, صرف کراچی میں نہیں پوری دنیا میں مزدوروں کا یہی حال ہو رہا ہے کہ وہ اپنے دن کو نہیں منا رہے, اپنے دن وہ کام کر رہے ہیں. حقوق کی بات کی جائے, آج کے دن ریلیاں بھی نکلیں گی, کئی پروگرامز بھی ہوں گے, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ہوں گے. خود صائم نے اور آپ نے یہ بات کی ہے, لیکن یہ مزدور آج بھی پورا دن کام کریں گے. 12 سے 18 گھنٹے ان کی ڈیوٹی, بلکہ 20 24 گھنٹے بھی یہ ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود 8 گھنٹے کی بات ہوتی ہے نا کہ ایک مزدور کی جو ڈیوٹی ہے وہ 8 گھنٹے ہے, نہیں, یہ مزدور کئی گھنٹے کام کرنے کے باوجود تھوڑی سی جو ان کی انکم ہے, اجرت ہے, وہ انہیں ملتی ہے. اگر میں صرف کارچوبی کے مزدور کی ایک دن کی دہاڑی کے آپ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو ان کی صرف ایک دن کی دہاڑی 800 سے 1200 ہوتی ہے, اور 1200 صرف اس مزدور کو ملتا ہے جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنے کام میں, جو کہ ہیلپر ہوتا ہے, یا دوسرا جو تھوڑا سا اسے کماتا ہے اسے 800 روپے دہاڑی ملتی ہے. اس وقت مہنگائی کا جو عالم ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ گھر کی آدھا کلو اگر سبزی لے کے جائے تو وہ 500 روپے, تو 1000 کا نوٹ تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا اگر آپ ڈیلی اگر اپنے اخراجات. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ عشرت, آپ نے بڑی اچھے سے نمائندگی کی, عکاسی کی کہ کس طریقے سے مزدوروں کے حالات ہیں, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مزدور آج کے دن بھی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو کام پر رکھے آج کے دن. تھینک یو سو مچ عشرت خان ہمارے ساتھ تھی. یہ معاملات ہیں. ویسے بھی پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اس طبقے کو ایک بڑے عرصے بعد یہ طے ہوا تھا کہ جناب ان کی ایک فکس سیلری ہونی چاہیے, لیکن مزدوروں کا ہاؤس ہیلپ جو ہے ان کی سیلریز بھی آپ دیکھیں نا, اب تو ان کو بڑی منیمل سیلریز دی جاتی ہیں. انڈر ایج بچے گھروں میں رکھے جاتے ہیں. یہ سب لیبر رائٹس میں آتا ہے نا, لیبر قوانین میں آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سنگین المیہ اور افسوسناک اور شرمناک المیہ یہ ہے کہ ہم جب سڑک پہ جاتے ہیں کسی مزدور سے کو پک کرنے کے لیے, اس کو سے کام لینے کے لیے, وہ اپنی دہاڑی بتاتا ہے کہ 1200, تو ہم اسے بارگین کر کے کہتے ہیں نہیں 800, نہیں 900, نہیں 1000, ہم اسے 100-200 روپے کے اوپر بارگین کرتے ہیں. جس نے پورا دن محنت کرنی ہے, پسینے میں شرابور ہوتے ہیں, اچھا اس کے بعد پھر اس کو 2 گھنٹے ایکسٹرا بھی کام کرواتے ہیں اپنے گھر میں لے جا کے, اور ٹائم پہ اس کو اجرت بھی اس کی نہیں دیتے ہیں. تو یہ بھی بڑا المیہ ہے. بہرحال اس پہ بات ہم مزید بھی کرتے رہیں گے. موونگ فارورڈ ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ ایسے چیزوں کے حوالے سے بھی. ظاہر ہے پاکستان از ہیولی ریلائنگ آن ٹیکسز,
ہماری جو معیشت ہے وہ ٹیکسز پر کافی زیادہ چلتی ہے. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جہاں پر جو لوگ ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے ہیں, تو پھر وہ بڑا مسئلہ بھی کریٹ کرتے ہیں. ملک میں غیر قانونی جو سگریٹ ہے اس کی تجارت ایک سنگین معاشی اور ایک انتظامی چیلنج بن گئی ہے, اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ٹیکس چوری سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, تو دوسری جانب قوانین کی بھی عملداری اس پر نہیں ہو رہی ہے. FBI کی جانب سے ایک سسٹم متعارف کرایا گیا جسے کہتے ہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. وہ اس صورتحال پر قابو پانے کی کوشش تو کر رہا ہے, لیکن جو حالیہ کچھ رپورٹس آئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ مارکیٹ میں سینکڑوں غیر قانونی سگریٹ برانڈز اب بھی کھلے عام فروخت ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کریک ڈاؤن نہیں ہوا ہو, لیکن وہ کھلے عام مل رہی ہیں, دن دہاڑے مل رہی ہیں, اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر مل رہی ہیں. بالکل. اچھا, اور اس پر گفتگو کے لیے پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ریسرچ اینڈ انسائٹ اسپیشلسٹ اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر IPOR طارق جنید صاحب. بہت شکریہ طارق صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جب ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی بات کرتے ہیں, یہ کیا ہے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم, یہ کس طرح سے کام کرتا ہے, اس کے کیا مقاصد تھے؟ تھینک یو ویری مچ صدف صاحب, آپ نے مجھے پروگرام پہ ٹائم دیا. یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے یہ 2022 میں جو ہے نا انٹروڈیوس کرایا تھا گورنمنٹ نے, کہ اور یہ صرف سگریٹ انڈسٹری پہ نہیں تھا, یہ سیمنٹ پہ اور شوگر اور دیگر انڈسٹریز پہ بھی تھا. تو ایک سٹیمپ تھا جس کے اوپر ایک QR کوڈ ہوتا ہے, تو یہ انہوں نے مینڈیٹری کیا تھا تاکہ ٹیکس ایویژن کو روکا جا سکے. تو اس کے اوپر جب سگریٹیں جو اب مارکیٹ میں آ رہی ہیں, آپ اگر جو اسموکرز حضرات ان کو پتا ہوگا کہ اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگی ہوتی ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سگریٹ لیگل ہے. تو یہ انٹروڈیوس کرایا تھا 2022 میں. اچھا طارق صاحب, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کراچی میں, لاہور میں تو پھر ہمیں اس طرح کے سگریٹس نظر آتے تھے, ڈبیاں ہوتی تھیں جن پہ QR نصب ہوتا تھا. بٹ اگر میں کراچی کی بات کروں, یہاں پر کراچی میں تو ہمیں ایسا کوئی سسٹم نظر نہیں آتا. ہر برانڈ کا سگریٹ ہے, ہر برانڈ کا, اور وہ غیر قانونی سگریٹ ہے. اس پہ نہ کوئی اسٹیمپ ہے, نہ شاپ کا اس پہ نام ہے, نہ کوئی QR کوڈ ہے, اور وہ ایسے ہی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے اسی چیز پر ریسرچ کی تھی, اور ملک بھر سے 20 ڈسٹرکٹ سے ہم نے مسٹری شاپنگ کے ذریعے ہم نے سگریٹس کی ڈبیاں خریدی ہمارے انیومینیٹرز نے. اور آپ کو جس طرح پتا ہے کہ یہ انلیگل ہے, اب تو یہ کوگنیزیبل کرائم ہے, اس کے اوپر 6 مہینے کی قید بھی ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی ہم نے 477 برانڈز مارکیٹ میں خریدے, جس میں سے جو لیگل برانڈز تھے, جو لیگلی کمپلائنس برانڈ تھے, وہ صرف 22 تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 455 برانڈ جو ہیں وہ انلیگل یا نان کمپلائنس برانڈ ہے. بیسیکلی نان کمپلائنس برانڈ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک گرافیکل ہیلتھ وارننگ نہ ہو, یا وہ منیمم پرائس سے کم پہ بک رہا ہو. تو یہ جو ہماری ریسرچ کی جو فائنڈنگ سے بڑی الارمنگ تھی, اور ہم نے جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ شیئر کی ہے. اس وقت جو ملک میں لیٹ سے اگر میں آسان زبان میں کہوں, اگر 100 سگریٹ کی ڈبیاں بکتی ہیں تو اس میں سے 49 جو ہیں وہ نان کمپلائنس ہوتی ہیں. سو بیسیکلی 50% مارکیٹ شیئر جو ہے وہ نان کمپلائنس برانڈ نے جو ہے وہ آکوپائی کیا. طارق صاحب, آپ نے جو نمبرز بھی خود بتایا 455 برانڈز کا, کہ اتنی زیادہ غیر قانونی جو سگریٹ برانڈز ہیں آسانی سے مل رہا ہے. پھر ہم یہ سمجھے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے اس پر عمل درآمد صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا, قانون پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کروانے میں نظام ابھی تک مؤثر نہیں ہو سکا. جی بالکل, دیکھیے گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے, اور ہم نے یہ رپورٹ گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر کی, منسٹر بلال کیانی صاحب کے ساتھ بھی شیئر کی, جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے فائنانس کے. ان کی کیپیسٹی کا ایشو ہے, کیونکہ ملک بھر میں دیکھیں 7.5 لاکھ دکانیں ہیں جہاں پہ یہ سیل ہوتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ نے لاز بھی بنائے ہیں. پچھلے سال انہوں نے ایک SRO جاری کیا تھا کہ جس میں SHO کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ایٹ دی سیل پوائنٹ جہاں پہ یہ سگریٹ سیلز ہوتی ہیں, کریانہ سٹور ہے یا پان شاپ ہے, وہاں پہ وہ چھاپا مار کے اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور دکان کو سیل بھی کر سکتے ہیں. اس سے ہم نے دیکھا کہ کوئی خاص امپرومنٹ نہیں نظر آ رہی, کیونکہ پچھلے سال بھی جو ہمارا مارکیٹ شیئر تھا وہ تقریباً یہی تھا, کوئی 46-47% تھا. تو ابھی 49% مارکیٹ شیئر ابھی بھی جو ہے وہ ایلیسٹ برانڈز نے آکوپائی کیا ہوا ہے. تو اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ جو کمپلائنس برانڈ مارکیٹ میں بک رہے ہیں اور جو ٹیکس جمع کراتے ہیں وہ تقریباً 300 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرواتے ہیں. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ 300 ارب روپے کا ٹیکس ڈیفیسٹ جو ہے وہ جا رہا ہے گورنمنٹ کو. اگر گورنمنٹ اس کو کسی طرح کیپ کرنے میں کامیاب ہو جائے
اس ایلیسٹ سگریٹ ٹریڈ کو بند کرنے میں کامیاب ہوگی، جس میں اسمگلڈ بھی ہیں اور لوکلی ڈیوٹی ناٹ پیڈ بھی ہیں. تو ان دونوں کو اگر کس طرح کیپ کر لے تو کافی ریونیو گورنمنٹ کے لیے جمع ہو سکتا ہے. رائٹ. اور پھر حکومت، FPR، قانون نافذ کرنے والے جو دیگر ادارے ہیں اور میڈیا خاص طور پر، ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے ہم سب کو مل کے کہ غیر قانونی سگریٹ کے خلاف مؤثر کارروائی کو یقینی بنایا جائے اور صرف باتوں تک محدود نہ رہیں ہم بلکہ عملی نتائج سامنے آئیں؟ جی بالکل، آپ نے بڑی زبردست بات کی. میڈیا بڑا اچھا رول پلے کر رہا ہے، میں تو اپریشیٹ کروں گا. پچھلے دنوں سے کافی کیمپین بھی اس کے اوپر ہو رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کی جس طرح پہلے عرض کیا گیا کیپیسٹی کا ایشو ہے، وہ 7.5 لاکھ دکانوں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کر سکتی. تو اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں، انہوں نے پولیس کو تو اختیارات دے دی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 1 سال میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا کہ پولیس کو اختیارات دینے سے کہ سیل پوائنٹ پہ، کریانہ اسٹور پہ یا پان شاپ پہ یا جہاں پہ یہ سگریٹ سیل ہوتے ہیں پھر بھی انلیگل سگریٹ دستیاب ہیں. تو میرا خیال ہے اویئرنیس بھی کریٹ ہونی چاہیے تھرو میڈیا اور تھرو لاز، یا تھوڑا سا یہ تھوڑا سا جو ہے نا پولیس کے ذریعے بھی اس کی نیوز کو ٹائٹ کرنا چاہیے. اچھا، جیسے کہ مزید بھی اس حوالے سے کیا غور و فکر ہو رہا ہے؟ جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ کچھ غیر قانونی سگریٹ برانڈز ہیں، گرافیکل ہیلتھ وارننگ کے بغیر بھی فروخت ہو رہا ہے. ظاہر ایک ہیلتھ بھی بڑا ایک اہم ایشو ہے جس کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے. تو پھر یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے، یہ کیسے اس چیز کو مزید مؤثر بنا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کی انفورسمنٹ کا ہی ایشو ہے. بیسیکلی انفورسمنٹ کے لیے 2-3 ہو سکتی ہیں باتیں. ایک تو گورنمنٹ کی سائڈ سے جہاں پہ یہ بنتے ہیں وہاں پہ اس کو جو ہے نا انفورس کروایا جائے، اور یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس اسٹیمپ ہے وہ میک شور کیا جائے کہ وہاں پہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو. اور باقی بھی جو اس کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہیں، گرافیکل ہیلتھ وارننگ ہے، منیمم جو لیگل پرائس ہے اس کی، وہ جو پاکستان میں 162 روپے سے کم پہ نہ سیل ہو. اور دوسرا پھر جہاں پہ سیل پوائنٹ ہے وہاں پہ بھی تھوڑا سا حکومت کو سختی کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان دو پرائنٹ اپروچ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کافی حد تک قابو پا سکتے. دیکھیں بینیفٹ کیا ہے، ہم IMF سے $1 بلین کے لیے مانگتے ہیں پیسے، تو یہاں پہ آپ کا 300 ارب روپے کا خسارہ ہر سال ہو رہا ہے. اگر 300 ارب جو ہے لیگل انڈسٹری جمع کرا رہی ہے تو 300 ارب روپے وہ انلیگل انڈسٹری کھا رہی ہے. اور یہ سوچے کہ وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے، وہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے یا ہو سکتا ہے کسی اور ٹیرر فائنینسنگ میں کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو 300 ارب نان کیپ ہے، یعنی جو ہمارے سسٹم میں حصہ نہیں آتا، وہ کہاں جا رہا ہے. رائٹ. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ خسارہ ہو رہا ہے اور اس چیز کو یقینی بنایا جائے. اسکروٹنی بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کیبنس کے اوپر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان رجسٹرڈ شاپس کے اوپر سگریٹ. طارق صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اچھا، یہ نا سگریٹ سے مہنگے ہوئے تھے نا 1-2 سال پہلے، تو یہ جو 300-400 روپے والی امپورٹڈ ڈبی ہوا کرتی تھی نا، یہ ہو گئی کوئی 1100 کی 1200 کی. سب نے کہا کہ آپ کوئٹ کر دیں گے، سارے اسموکرز کوئٹ کر دیں گے، لیکن نہیں کوئٹ ہو سکے. جو پیتے ہیں وہ 1200 کا بھی لے کے پیتے ہیں، اور وہ امپورٹڈ سگریٹ ہے. جو لوکل کی بھی بات کر رہے تھے کہ جو یہاں پہ کارخانوں میں بنتے ہیں وہ لوکل ہیں. جو امپورٹڈ آ رہے ہیں اسمگل ہو کے، ان کو کون اسکروٹنائز کرے گا؟ چلیں، تو یہ بہت سارے سوال ہیں، اب دیکھتے ہیں جی مزید اس کو کیسے مؤثر بناتے ہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے تحت. کراچی کا ہم ایک بار ذکر کرتے ہیں پھر سے. اور کراچی میں آپ کو پتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو سڑکوں پر تھوڑی سی بارش کے بعد سڑکوں پر ایک تالاب بن جاتا ہے. جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں پانی بھر جاتا ہے، وہ پانی نکلنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. پھر کراچی کی سڑکیں ہوں، کراچی کے گٹر کے ڈھکن ہو، کراچی میں پانی کا مسئلہ ہو، ایک کوئی مسئلہ ہو جس پر میں بات کروں، تو ایسے میں میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب پہنچے لاہور، اور کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کی ایک طریقے سے جو مشکلات ہے، جو ان کی اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، وہ تڑپ لے کر جی لاہور وہ پہنچے اور وہاں کی ترقی دیکھی اور کراچی کی جاری منصوبوں کے بارے میں بھی بتایا. اب یہ سوال میں جاننا چاہتی ہوں کہ کس کو بتایا اور کیوں بتایا لاہور میں؟ کیا بتانا؟ کسی نے نا پریس کانفرنس کر رہے تھے تو کسی رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ نے پورا لاہور گھوما ہے، ابھی آپ کو کہیں پہ کوئی گڑھا کوئی کھڈا نظر آیا؟ تو انہوں نے نا مطلب بس ہنس کے بات ٹال دی. ظاہر ہے مطلب جواب کیا ہی دینا تھا. کسی نے بڑے خوبصورت تبصرہ یہ بھی کیا تھا کہ مرتضی وہاب صاحب ایکچولی وہاں کا موسم بڑا خوشگوار تھا، تو بڑے خوشگوار انداز میں انہوں نے سوال کا جواب دیا. یہی سوال اگر
शायद कराची में पूछा जाता तो फिर वो जो आपको पता है ना, फिर वो सहाफियों से फिर किस तरह मुखातिब होते हैं और क्या होता है, तो सुनो, मौसम की बात होगी और कोई मसला नहीं। अच्छा, मौसम कराची में कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ मौसम की वजह से असर था। हाँ, कराची में तो वैसे गढ़ों क्यों, मुझे ये समझ नहीं आती कि मेयर साहब देख के खड्डा ही क्यों याद आता है। भाई आप उनसे और बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप कुशादा सड़कों की, पानी बिजली गैस है, BRT की बात कर लेते, यूनिवर्सिटी रोड की बात वो ये कहते हैं कि कंपैरिजन ही गलत है लाहौर कराची का, क्योंकि कराची का कंपैरिजन आप पेरिस से जो करते हैं और लंदन से करते हैं, न्यूयॉर्क से करते हैं। सुनवाते हैं आपको जरा मेयर साहब ने क्या गुफ्तगू की लाहौर जाके। से लाहौर को कंपेयर करते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरा भाई कह रहा था 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन पॉपुलेशन का नंबर 3 करोड़ दिया नहीं जाता। ये तो नहीं कहूँगा पाकिस्तान को पालता है, बट पाकिस्तान का कमर्शियल दारुल खिलाफा है। सियासी कशमकश में कराची लाहौर की लड़ाई दिखा के हम पाकिस्तान की खिदमत नहीं करते। कराची वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन की इंतजामिया के साथ आया हूँ, देखें कि लाहौर क्या काम कर रहा है, उनको बताएं कराची में हम क्या काम कर रहे हैं। बहुत सारी जो इनोवेटिव आइडियाज लाहौर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, जिसको कराची के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस हवाले से हम कोई MOU साइन करें KWSC और वासा के दरमियान। अच्छा, साथ ही वजीर पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि मेयर कराची के साथ वो अपने तजर्बात शेयर करने के लिए तैयार है, यानी कि वासा से क्या सीखा जा सकता है, बारिश हो या कोई और मसला, वासा कराची के साथ भरपूर ताउन करेगा। और कराची की टूटी सड़कों, गढ़ों और पानी के मसाइल ने लाहौर में भी, फिर कहते हैं ना, मेयर कराची का पीछा नहीं छोड़ा। वो जो साइम बता रहे थे कि सवाल उनसे पूछा गया तो वो हमने आपको दिखा दिया। अब पब्लिक क्या कह रही है, जरा ये भी जरा आपको सुनवाते हैं कि पब्लिक का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है। खासतौर पर लाहौरियों का क्या ख्याल है कि जब मेयर कराची लाहौर पहुंचे हैं तो उन्हें लाहौर से क्या सीखना चाहिए, ये लाहौर की पब्लिक बता रही है। लाहौर में अल्लाह का शुक्र है बहुत तरक्की हुई है, नून लीग ने बहुत काम किया है और बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं। उधर कराची में तो मैंने देखा है इतनी सफाई सुथराई है नहीं। लाहौर में आके सीखें, चक्कर लगाएं, लाहौर देखें तो सही कितना खूबसूरत शहर बना हुआ लाहौर। इनको चाहिए कि इंस्पायर हों पंजाब से। पंजाब में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अच्छी अच्छी जगह पे काम किया जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारी जो गवर्नमेंट की है सिंध, उसको चाहिए कि वो ऐसे काम स्टार्ट करे जिसमें वो वासा को देखे, इलेक्ट्रिसिटी को देखे, उनके जो रोड छूटे हुए हैं उस पर वर्किंग करे। कराची और लाहौर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाहौर में आप देखें डेवलपमेंट के हवाले से, आप रोड्स देखें, आप बाकी जितनी भी डेवलपमेंट्स है वो देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर बारिश कराची में होती है तो बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, वहाँ पे सड़कें बनने वाली है। लाहौर के अंदर हमें ये देखने को बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो हमें बहुत स्मूथली चीज़ें मिलती है। मैं कराची को ये मशवरा दूंगा कि यहाँ का निज़ाम लाहौर का, पूरे पंजाब का बहुत अच्छा निज़ाम है, क्योंकि जब से मरीम नवाज आई हैं, वजीर आला हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम करवाया। जैसे स्पीडो बसें चल रही हैं, मेट्रो बस चल रही हैं, बगैर किराया भी नहीं है, वाईफाई हर जगह पे है और तरक्याती काम तेजी से हो रहे हैं। जी, ये तो लाहौर के शहरी होगा ना। अब कराची के शहरी क्या कहते हैं मेयर साहब के दौरे लाहौर के ऊपर, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। कोई उम्मीद नहीं है कि मेयर कराची कुछ सीख के आएंगे। रोडों की हालत आप देख लो, सुबह निकलते हैं, एक दिन सड़क बनती है, दूसरे दिन टूट जाती है। अब हमारी बिनिस्बत आप देखो, सिंध के अलावा आप KP के देखो, आप पंजाब देखो, कुछ भी नहीं होता भाई। वहाँ पे खाली तरक्की होगी, कराची में कुछ भी नहीं होगा। आए दिन डकैती है आपके सामने, हर दिन यही सीन है बिल्कुल। और लाहौर माशाल्लाह इतना अच्छा होता जा रहा है। सीख के तो आना चाहिए, अब आगे इन्होंने काम कराना है या नहीं वो तो इन्होंने देखना है, सिंध गवर्नमेंट ने। उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह कुछ तो बेहतर करा ही देंगे। चलें जी, तो कराची वालों के ख्यालात आपने सुन लिए। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, तो कराची में जी बल्दियाती सतह पर जो काम हो रहा है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। खासतौर पर रेड लाइन मंसूबे की आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो यूनिवर्सिटी रोड है उसका अब बाकायदा तौर पे काम जो है वो FWO के सुपुर्द कर दिया गया है। और खुद वजीर आला सिंध इस बात का इजहार करते हुए नजर आए कि लोग स्ट्रेट ऑफ हरमूज कब खुलेगी, यूनिवर्सिटी रोड कब खुलेगी, ये मुकाबला करने लगे। नहीं, बात अब इतने इंटरनेशनल लेवल पर होने लगी थी, तो कहने लगे मैं जहां जाता हूँ लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो काफी एम्बेरसमेंट होती है। चलें जी, भी जरा एक दफा अब आपको एक ओवरव्यू भी दे देते हैं, एक राउंड अप कर लेते हैं जनाब। बात कर लेते हैं इस वक्त कराची में क्या सिस्टम है। यहाँ पे रेड लाइन मंसूबे की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम अगर दीगर मंसूबों की बात कर रहे हैं, अंडरपास की बात कर रहे हैं, निकासी आप की बात कर रहे हैं, फराहमी की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या है सूरत हाल? अनवर खान हमारे साथ कराची से हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो मरकजी शाहराएं उनकी क्या सूरत हाल है। और जनाब लाहौर से हमारे साथ अलमास खान मौजूद हैं। तो पहले हम जरा रुख कर लेते हैं कराची का, फिर रुख कर लेंगे लाहौर का। अनवर, आप बताइए कि इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, क्या सूरत हाल है वैसे कराची में ऑन ग्राउंड? निकासी आपकी, फराहमी आपके हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन होल्स, गड़े आपको भी महसूस होते नजर आते हैं? आप फ्रेम में हूँ।
जी देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंडरपास गाजियाबाद पर, और मेरे दाएं जानिब ईदगाह गाजियाबाद और मेरे पसंद के अंदर अंडरपास है। अंडरपास गाजियाबाद जो कि खासा अहमियत का हामिल रहता है कराची के अंदर। 650 मीटर का इसका पुरानिया है, और बुनियादी तौर पर ये जो फाल किया गया था, जो मंसूबा था, जो विजन था, वो ये था कि सलमान शाह रोड और इब्न रोड को जो है वो एक साथ मिलाया जा सके और ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल किया जा सके। नाजियाबाद के ये जो अंडर बाईपास है, ये लजबेला, साइड, बल्दिया, नाजियाबाद, नॉर्थ नाजियाबाद के लोगों को ट्रैफिक की रवानी मौसम बनाने के इस्तेमाल किया गया था। ताम गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान यहाँ पे जो अंडरपास है उसके अंदर मूसलाधार बारिशों के दौरान न सिर्फ पानी जमा हुआ, बल्कि जो नए ज़ेर तामीर मंसूबे थे पाकिस्तान सरिये की चोरी के वाक़यात भी सामने आए। इसके ऊपर इक़दाम किए और मेरे कराची ने जो है ऑन दिया कम्युनिटी कराची को, कम्युनिटी कराची का ज़ेर तामीर को ताम मजबूत होकर अब सूरत का जायजा लिया जाएगा। तो रात के औकात के अंदर यहाँ पे मध्यम सी लाइट होती है। अंडरपास को जो पूरा कदीम तरीके से सिलसिला है उसकी मुकम्मल तौर पर पकड़ नहीं किया जाता, उसकी निगरानी नहीं की जाती। और शहर की दीगर अहम बड़ी शाहराहों की बात करेंगे तो अब भी शहर की दीगर अहम बड़ी शाहराहों के ऊपर जगह जगह आपको घरे नजर आएंगे। आप शाहरा फैसल की बात कर देंगे या आप शाहरा पाकिस्तान की बात कर देंगे। शाहरा पाकिस्तान के साथ साथ आप यूनिवर्सिटी रोड और यूनिवर्सिटी के पास जिस वक्त नाजियाबाद अंडरपास के साथ चलने वाली जो सड़कें हैं उसकी बात कर लेंगे। बहरहाल किसी हद तक रिहेबिलिटेशन का काम और बालिया काम अंडरपास के अंदर हुआ है, काम मजबूत तनाव के अंदर देखा जाएगा। तो वो जिम्मेदारी अभी तक ताल अदा नहीं की जा सकती, जिसकी के अंदर कराची के शेड्यूल पे वर्स्ट सूरत हाल का सामना है। तो अंडरपास के अंदर भी जगह जगह जो है कुछ हिस्से नजर आते हैं कि जहाँ से सरिये चोरी कर दिए गए और निकासी आपको तंगी बुझाई यहाँ पे सामने आते हैं। और इस वक्त शहर की जो तमाम अहम शाहराहें उस साल के अब शहरों की शाहराहों के ऊपर जब आप पेवर ब्लॉक लगा देंगे तो पेवर ब्लॉक वो हैवी वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो इसके लिए जरूरी होती है कि डामर की सड़कें बनाई जाती है। के अंदर के अंदर क्या पैसे बचाने के लिए पेवर ब्लॉक और बारिश के दौरान अनवर साथ ही रहेगा। अलमास की तरफ चलते हैं, लाहौर से जानते हैं। ये बताइएगा अलमास, हमें के लाहौर में जो तरक्याती मंसूबे हैं, क्या वो जो टाइम फ्रेम दिया जाता है उसमें मुकम्मल हो जाते हैं? इस वक्त कौन से मंसूबे हैं? पानी की सप्लाई के क्या इकदाम हैं? बारिशों में क्यों लाहौर की सड़कों पर पानी नजर नहीं आता है, जरा ये बताइएगा। बिल्कुल सदफ, आपने भी लाहौर घूम के देखा है और साइम ने भी लाहौर, बल्कि वो तो है ही लाहौरिया। लाहौर में बार बार कहता हूँ ये लाहौर है। जब मैं लाहौर कहता हूँ तो वाकई ही इसका सब्ज़ा है, इसकी सड़कें। जो आप मुर्तज़ा वहाब लाहौर के खड्डे ढूंढने आए थे, उन्हें खड्डे भी नहीं मिले। बहुत खूबसूरत है ये, वाकई ही पाकिस्तान का एक मॉडल सिटी है। और इसके साथ की अगर खूबसूरती और सफाई में देखूं तो इस्लामाबाद में मुझे मिलती है, इसके अलावा किसी और शहर में मुझे ऐसी सफाई, ऐसी खूबसूरती नहीं मिलती। और जो तरक्याती काम है वो यहाँ पे जितने भी सक्सेसिव यहाँ पे आते रहे हैं वज़ीर आला पंजाब की हुकूमत में, तो वो उन्होंने लाहौर को ख़ास मरकज़ निगाह रखा। और ये वाहिद वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ जिन्होंने पूरे पंजाब को तरक्याती काम जितने भी हैं उनमें डिवाइड कर दिए। लाहौर में शायद कम है, अब वो पूरे पंजाब को वो एक साफ़ सुथरा पंजाब का नारा लेके चली हुई हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान में नारा लगा था वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि लाहौर को मैं पेरिस बना दूंगा, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जो वक्त मिला वो मियां नवाज शरीफ जब 85 में पहली मरतबा वज़ीर आला बने, 1990 तक वो वज़ीर आला रहे, उन्होंने लाहौर को साफ़ करना शुरू किया। उसके बाद शहबाज शरीफ आगे, शहबाज शरीफ को अंडरपास है, ये हम जानते हैं कि अंडरपास नया बना हुआ है, ये जो पीछे से निकलता है सीधा कैवलरी तक जाती है सड़क, ये तो नया अंडरपास बना है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लाहौर में इस्तेमाल की जाती है अंडरपासेस बनाते वक्त या सड़कें बनाते वक्त कि यहाँ पर 15-15, 20-20 साल भी सड़क खराब नहीं होती, जबकि कराची में हम देखते हैं कि अंडरपास बनता है और 6-7 महीने बाद या तो उसकी सड़क खिसक जाती है या उसमें से मिट्टी निकल जाती है या सड़क बैठ जाती है। क्या टेक्नोलॉजी आपके पास? सैम इसकी एक वजह है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा या जो CEO होगा पंजाब का यानी वज़ीर आला, वो उसकी गिरफ्त पूरे पंजाब के जितने भी इदारे हैं उन पर अगर मजबूत होगी तो वो
جتنا بھی اگر بارش کے باعث تھوڑی سی سڑک ٹوٹ گئی ہے تو وہ فوری متعلقہ جو ادارہ ہے وہ فوری آ کے اسے ریپیئر ورک کرتا ہے. اگر یہ ریپیئر ورک وہ نہیں کرتا تو پھر وہ کراچی کی طرح وہ ٹوٹ کا شکار رہتا ہے. وہاں پہ بلدیاتی نظام ہے بھی نہیں فعال, تو اس کے باوجود بھی یہ معاملات ہیں. تھینک یو سو مچ انور, تھینک یو سو مچ الماس, ہمارے نمائندے صورتحال پر کرتے. بھائی بات ہوتی ہے کہ کام جب ہوتا ہے تو نظر آتا ہے, اس کے لیے پھر بار بار کہنا نہیں پڑتا ہے. تو کام جب ہوگا پبلک بھی خوش ہوگی, مطمئن ہوگی, وہ تعریف بھی کرے گی. جب نہیں ہے تو آپ کراچی کی بات کر لیں تو یہاں کی پبلک کی جو اوپینین تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کر لی, تو فیصلہ اب آپ لوگ خود ہی کر لیں. تو یہاں پر لیتے ہیں شارٹ بریک اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. اور ہم ایک دفعہ نہیں, باخبر سویرا میں بارہا بلکہ اب تو آئے دن اس ایشو کو ہم ریز کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کراچی کے تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت ہو رہی ہیں. منشیات جیسی لعنت سرایت کرتی اب ہمارے بچوں کے میں کہتا ہوں کہ اتنی ایکسیسیبل ہو گئی ہے کہ 5th گریڈ کے بچے کو پتا ہے کہ فلاں گولی کس کلر کی ہے تو اس کا کیا مقصد ہوگا, فلاں چیز اگر اس کلر کی ہے تو اس کا کیا مقصد ہوگا. اور آپ سوچیں کہ ایڈیبلز اور براؤنیز اور لالی پاپس اور پتہ نہیں کس یس کوکیز بھی, یعنی کہ ان کو ایسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا جی کہ منشیات ہوگی. اور اتنا زیادہ مختلف نام, عجیب و غریب قسم کے فینسی نام بھی آ گئے ہیں, مختلف قسم کی یہ فارم میں اویلیبل ہے. اچھا, طالبات تک ایکسس بڑی آسان ہو گئی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نیٹ ورک جو ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نمبر بھول گئے کہ کتنے نیٹ ورک ماضی میں بے نقاب ہوئے, اور وہ اس طریقے سے اب تو اسٹوڈنٹ, اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوں, کالج کے اسٹوڈنٹ ہو. تو کراچی کا علاقہ شاہ لطیف, یہاں پر کارروائی کی گئی اور ملزم احمد علی کو گرفتار کیا گیا, جو نہ صرف اسکول اور کالجز میں منشیات سپلائی کرتا تھا بلکہ اس نے جدید طریقہ اپناتے ہوئے, ظاہر ہے آن لائن آج کل ایک طریقہ ہے جدید, ڈیلیوری سروسز شروع کی ہوئی تھی, اور میڈیسن کے ڈبوں میں, یعنی کہ جو ادویات ہیں ان کے ڈبوں کے ذریعے منشیات کی ترسیل کا ایک خفیہ نیٹ ورک بنائے رکھا تھا. اور کارروائی کے دوران 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد ہوئی, جن میں 750 سے زائد پتہ نہیں ڈانسنگ پلز ہیں, آئز ہے, ویڈ ہے, نہ جانے کیا کیا نام ہے جو سامنے آئے. اچھا جناب, اب یہ آپ ذرا سمجھیں, پیرنٹس کے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں ڈیلیوریز ہو رہی ہیں, اور کس چیزوں کی ہو رہی ہیں, خاص طور پہ دوائیوں کی, آئی ڈراپس کی, ایئر ڈراپس کی, ذرا پلیز کسی دن آپ لوگ وہ چیک بھی کریں کہ وہ اس کا نا وہ جو اوپر جو ریپ لگا ہوتا ہے. بچے کہتے ہیں جی ہماری باؤنڈریز ہیں, آپ ہمارے پارسل نہیں چیک کر سکتے. نہیں تو پھر وہ ایک دھرے نا, پھر اگر اس کے اندر آپ کو پاؤڈر آ رہا ہے یا اس کے اندر آپ کو گمیز آ رہی ہیں تو کھول کے چیک تو کرنا پڑے گا. اور بڑا ٹیکنیک ہوتی ہے یہ نا, جو آپ فار ایگزامپل اگر آئی ڈراپس ہے نا تو اس کے اوپر جو ریپ لگا رہا ہے جس میں ساری برانڈنگ ہوئی ہوتی ہے, اس ریپ کو اگر آپ اتاریں تو نیچے سے بوٹل کٹ ہوتی ہے, وہ بوٹل کھولیں اس کے اندر پراپر آپ کو پیکٹ ملے گا. اس طرح سے نظر رکھیں اپنے بچوں پہ. اب جدید طریقے آ گئے, آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا, ایوالو کرنا پڑے گا. بالکل. چلیں جی, اس پہ مزید یہ جو نیٹ پکڑا گیا ہے کیا انکشافات ہوئے ہیں بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے کامل عارف ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کامل تھینک یو سو مچ. کامل ذرا مجھے بتائیے گا, اب یہ کوریئر سروس والا معاملہ نیا تو نہیں ہے, جس طریقے سے سپلائی ہو رہی تھی, ویسے یہ ٹریس کیسے ہوئے؟ جی دیکھیے, ایک تو اس کی جو ایک دم آپ نے دیکھا ہے کہ گرفتاریاں ہونا شروع ہوئی ہیں, اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. یہ اس گرفتاریوں سے 2-3 دن پہلے قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا کراچی میں, جس کا چیئر کیا تھا فریال تالپور صاحبہ نے, اور انہوں نے اس بات کے اوپر ہمیشہ کی طرح منشیات کے اوپر بڑا سخت رد عمل دیا. اور اس کے اوپر اندر کی سٹوری یہ ہے کہ اس اجلاس میں بڑی بحث ہوئی, جس میں آئی جی سندھ سے ریلیٹڈ بھی بڑی سخت سوالات کیے گئے, اور خاص طور کے اوپر اسکول, یونیورسٹیز اور کالجز میں جو منشیات کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے اوپر کافی بحث ہوئی, اور پولیس کو جو ہے کافی آئی جی سندھ کو جو ہے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ کہہ لیجیے کہ تھوڑی سی آئی جی سندھ کی سرزنش بھی ہوئی اس میں, اور پھر اس میں آئی جی سندھ نے اپنی طرف سے موقف یہ رکھا کہ صرف پولیس ہی نہیں بلکہ کراچی میں جو ہے وہ مختلف ادارے موجود ہیں جن کا اسپیسیفکلی کام جو ہے منشیات کو روکنے کا ہے, لیکن ان کو کہا گیا کہ نہیں جی پولیس کا بیسک کام یہ بھی ہے تو پولیس نے یہ بھی کرنا ہے. اور اس کی بیک گراؤنڈ میں جو اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں, کیونکہ یہ آن ریکارڈ نہیں ہے اس لیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا, سندھ کی ایک اہم شخصیت ہے اور ان کے بیٹے بھی ڈرگس کی وجہ سے استعمال کرنے کی وجہ سے انتقال کر گئے. اور ایسے کئی بیوروکریٹس کے بچے ہیں جن کے بچے جو ہیں یا تو اس لت میں مبتلا ہیں یا وہ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں, یا ایک آدھ انسیڈنٹ ایسا بھی ماضی میں رپورٹ ہوا ہے جس میں کسی کے بچے کے انتقال کی خبر بھی ہم تک موصول ہوئی ہے. کیونکہ وہ آن ڈاکومنٹ نہیں ہوتا, ریکارڈ پہ نہیں ہوتا, تو ہم اس کے نام نہیں
نہیں لیتے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس نیٹ ورک کے اوپر. یہ نیٹ ورک جو ہے, یہ لڑکا جو پکڑا گیا یہ پہلے ایک موٹر سائیکل پہ رائڈر کا کام کرتا تھا خود. پھر اس کو پتا چلا ایک دن کہ یہ جو مجھے پارسل دیے جاتے ہیں مختلف جگہ سے مختلف جگہ ڈلیور کرنے کے لیے, اس میں جو ہے ڈرگز ہوتی ہے. جو بندہ اس کو دیتا تھا پھر اس نے اس سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ جب مجھ سے, اچھا یہ خود پڑھا لکھا ماسٹرز لڑکا ہے اور اس نے جو ہے ایک جرمن لینگویج بھی سیکھ رہا تھا, اس نے جرمنی جانا تھا, لیکن کیونکہ وسائل اور پیسے اور ملٹی پلائی ہونے کی وجہ سے اس نے جب دیکھا کہ میں رائڈر کا کام کرتا ہوں, مجھے نوکری مل نہیں رہی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ مجھے ایک میڈیکل دوائی دے کے بھیجا جاتا ہے لیکن الٹیمیٹلی اس میں منشیات ہوتی ہے. جب اس کو یہ انکشاف ہوا کہ یہ اتنے دنوں سے جو میرے ساتھ کام ہو رہا ہے یہ منشیات کا دھندا ہو رہا ہے, تو اس نے اس بندے سے رابطہ کیا کہ یہ کام مجھے تم کر دو تو میں یہ سارا کام کروں گا. یہ آئیڈیا ہوا ہوگا نا کہ اس میں پیسے ہیں. بالکل. تو اس نے جو ہے وہ موٹر سائیکل رائڈر کا کام چھوڑ کے, جو پولیس والے یہ بتاتے ہیں کہ بلوچستان سے وہ گروپ آپریٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ یہ جڑا. اس کے بعد وہ بلوچستان سے جو مختلف ہارڈ ویئر کمپیوٹر کے ہارڈ ویئرس ہوتے ہیں نا, اس کے اندر اس کو پیک کر کے ڈرگس اس کو بھیجتے ہیں. کتنے عرصے سے کر رہا تھا یہ کچھ 6-8 مہینے سے کر رہا ہے. یہ پارسل اس تک آتا ہے وہاں سے پیک ہو کے مختلف پارٹس کے اندر, پھر یہ اس کو انہوں نے طریقہ سکھایا آن لائن ہی کہ اس کو کیسے ڈی کوڈ کرتے ہیں, پھر اس تک وہ منشیات پہنچتی ہے. یہ کیا کرتا ہے آگے مختلف دوائیوں کی جو ریپنگز ہے ان کے اندر ان گولیوں کو لگا دیتا ہے, پیک کر دیتا ہے, اور جو آئس اور ویڈ ہے ان کو مختلف طریقے سے پیک کرتا ہے. اس کے بعد یہ آرڈر نہیں لیتا, آرڈر وہاں پہ بیٹھا ہوا کوئٹہ میں یا پاکستان سے باہر بھی سنا جا رہا ہے یہ بندہ ہوتا ہے, وہ وہاں سے آرڈر لیتا ہے, وہ اس کو دیتا ہے, یہ آگے لوگوں کو اپنا کمیشن رکھ کے ڈلیور کراتا ہے. اور کام وہی ہے کہ رائڈر کے ذریعے مختلف جو اپلیکیشنز بنی ہوئی ان کے رائڈر کے ذریعے وہ ڈلیوری کرا دیتے ہیں. اچھا یہ رائڈر کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا لے کے جا رہا ہے, اس کو لوگ صرف ایک پارسل دیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ بندے کو ڈلیور کر دینا. اچھا پولیس والوں نے اس سے انویسٹیگیشن شروع کی تو پتہ چلا کہ ان کے زیادہ تر کسٹمرز جو ہیں کراچی کے پوش علاقوں میں ہیں, اور خاص طور کے اوپر اسٹوڈنٹس ہیں, لڑکیاں ہیں, بچے ہیں, میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں. اور کراچی کے کوئی ایسی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے جس کے اسٹوڈنٹس اس سے متاثر نہ ہو. وہ ان سے کوئی آئس لے رہا ہے, کوئی ویٹ لے رہا ہے, کوئی ایکسٹیزی ٹیبلٹ لے رہا ہے, کوئی ڈانسنگ پلس لے رہا ہے, کوئی پارٹیز کرنے کے لیے پلس لے رہا ہے, اور ہائی ڈوزز پلس لی جا رہی ہیں, اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ کروڑوں روپے کا بزنس ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ کامل عارف, آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں ساری ڈیٹیلز بتائی, اینڈ ویری سیڈ اینڈ ویری انفارچونیٹ. ہمیں کیا ہی کہتے ہیں, بس الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں. لیکن بات پھر وہ یہ ہے کہ اگر معاشرے سے منشیات کی لعنت کو ختم کرنا ہے, اس مینس کو ختم کرنا ہے, تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ فرام دا ٹاپ. لیکر شاپ سے اسٹارٹ کریں جو کراچی میں کھلے عام لیکر مل رہی ہے ہر جگہ پر, اور اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں, بچوں پہ نظر رکھیں. اسکول والے جو ہیں اور اسٹرکٹ اس بارے میں ہو جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسکول کالجز میں تو کافی زیادہ ڈسپلن کیا جا سکتا ہے, لیکن بہت کہتے ہیں نا نئے طریقے آ رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے ان سے بچنا ضرور ہے. We'll go on a short break. We'll be back in a flash. Stay there with us. Welcome back once again. اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. Before moving to the next segment, میں ایک بات یہاں پر پلیز مینشن کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے, گرمی ایکسٹریم ہو رہی ہے, اور اس گرمی میں ایک تو آپ جس سے بات کرو آگے سے اگلا بندہ ٹراما ڈمپنگ شروع کر دیتا ہے. پلیز تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر بندے کے پاس اپنا اپنا بیگیج ہے, اور آپ نے اپنا بیگیج خود ڈیل کرنا ہے, میں نے خود کرنا ہے. کسی کا بیگیج کسی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہر بندہ ایموشنلی ایگزاسٹڈ ہے, تو وینٹ آؤٹ کرنے سے پہلے ایک دم سے نا ذرا تھوڑا سوچ لیا کریں کہ بہت گرمی ہے آلریڈی, اور ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک کام کریں. بیسک ٹپ میں بتا دیتی ہوں, ٹھنڈا گلاس کی بوٹل اپنے ساتھ رکھیں, پانی سپ کر لیا کریں. بہت زیادہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اپنے سر پہ پانی ڈال لیں, لیکن جو اس کو وینٹ آؤٹ کرنے کا کوئی بہتر مناسب طریقہ ڈھونڈیں. وہ سائن آپ کو میسج دے رہے تھے. تو جی کراچی کی گرمی بلکہ پورے ملک کی گرمی کی بات اگر ہم کر لیں, یہ سب کا مسئلہ ہے, آپ سب اس سے ریلیٹ بھی کر سکیں گے. جو اسکن ڈیزیز ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہیں, سویٹنگ زیادہ ہو رہی ہے, خارش بہت ہو رہی ہے, پھر ریڈ کلر کے دھبے پڑ جاتے ہیں, الرجی بہت ہو رہی ہے, بہت شکایت عام ہو رہی ہیں. اچھا اب اسے ہیٹ ریش بھی کہا جاتا ہے, فنگل انفیکشن بھی کہا جاتا ہے, گرمی دانے بھی کہا جاتا ہے. تو کیا کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے, یہ آپ کی صحت پر کس طرح کے اثرات ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں جی ہم اوور دا کاؤنٹر کوئی آئنٹمنٹ یوز کر لیں, کوئی پاؤڈر ٹیلکم پاؤڈر سارٹ آف یوز کر لیں تو اس سے بہتر ہو جائیں گے. آن لائن اتنی بھرمار آ گئی ہے برانڈز کی, پروڈکٹس کی, ٹوٹکے آ گئے ہیں. اچھا پہلے تو جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے تھے نا, اب میں دیکھتا ہوں وہ آن لائن بک رہے ہیں. وہ ٹوٹکے 4-5 کریمز مکس کی اور پکڑ کے وہ اسٹیرائڈ والی کریمز لگائی جا رہے ہیں لوگ, اور گرمیوں میں لگا رہے ہیں.
کیوں صرف چٹا ہونے کا تو یہ جناب جی بات کر لیتے ہیں کیا کیا جائے, کیسے بچا جائے گرمی سے, اپنی اسکن کو مختلف الرجیز اور ڈیزیز سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر کاشف ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کاشف. ذرا بتائیے گا اس کو کامن لوگوں کے پاس کیا مسئلہ ہے جو لے کر زیادہ پرابلم ہے, جو کہ پرسپریشن بڑھ جاتی ہے. دیکھیے اس کی ایک بہت ایزی ٹپ ہے کہ ہلکے کلر کے کپڑے پہنے, وائٹ پہنے, لائٹ بلو, لائٹ پنک اور کاٹن پہنے بغیر کلر. آئی نو بلیک زیادہ لوگوں کو پسند ہے, تو بلیک بھی آپ کاٹن میں لے لیں وداؤٹ کلف پہنے, ٹھیک ہے نا. ایک اور چیز یہ کہ اس کے اندر فنگل انفیکشن بہت بڑھ جاتے ہیں اور ایگزیما بھی. اچھا, فنگل انفیکشن اور ایگزیما دو الگ الگ ڈیزیزز ہیں, ان کا لک بھی الگ ہے اور ٹریٹمنٹ بھی الگ ہے. لوگ ایک ہی کریم ہوتی ہے وہ ہر جگہ لگا دیتے ہیں. فنگل انفیکشن میں آپ کو راؤنڈ دائرے ملیں گے, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت خارش ہوگی. جو آپ کا ایگزیما ہے وہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوگا, اس پہ بھی خارش ہوگی, لیکن وہ کوئی کانٹیکٹ سے ہوگا. ایک فنگل انفیکشن جو بہت کامن میرے پاس آ رہا ہے ینگ لڑکے لڑکیوں میں, وہ دھبے بڑھ جاتے ہیں باڈی پہ, جو چہرے تک آ جاتے ہیں. اس میں خارش کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ فیئر ہیں تو ڈارک کلر کے ہوں گے, اور اگر آپ ڈارک ہیں تو اسے لائٹ کلر کے ہوں گے. لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بھی ویٹیلیگو ہے, یہ تو برس ہے, یا لیوکوڈرما ہے. تو اس کا بہت اچھا علاج ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا ہمارے پاس, دکھائیے. اس کے اندر ایک چیز جو ہے, جو لوگ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں کیونکہ آج کل گرمی ہے, پسینہ بہت آ رہا ہے, لوگ ایک دوسرے کی تولیہ استعمال کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کا کوم یوز کر لیتے ہیں. یہ بالکل نہ کریں. پانی کا شدت سے زیادہ وہ یوز کریے. اگر پانی آپ کو بورنگ لگتا ہے تو لسی لے لیجئے, لیمو پانی لیجئے. آج کل تو لیمن منٹ آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. کھیرا بہت کھائیے. ایک چیز ہے کہ آپ اپنا سن بلاک ضرور یوز کریں. سن بلاک وہ ہو جو آئل فری ہو, واٹر بیسڈ ہو, کیونکہ دیکھیے سن لائٹ بھی آپ کو بڑھ رہی ہے. ویدر کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی جو پرسپریشن ہے, کیونکہ ہماری باڈی ٹیمپریچر ہمارا 37 ڈگری سینٹی گریڈ 98.6 ڈگری فahrenheit ہونا چاہیے. جو بڑھ جاتا ہے تو باڈی سے پرسپریشن ہوتی ہے. جب آپ کو پرسپریشن ہوتی ہے, جو آپ کو سویٹنگ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے اسکن ڈیزیزز ہیں. اور جو سر فہرست اسکن ڈیزیز ہے جو کہ سب پریشان ہے, ایکنی, چہرے پہ دانے بہت بڑھ جاتے ہیں, فیس پہ سیبم پروڈکشن ہو جاتا ہے. جی, سیبم پروڈکشن بڑھ جاتا ہے. اچھا, پھر آئی ڈونٹ نو کچھ لوگ, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کچھ اور نہ سمجھیں. جی وہ والا نہیں, سیبم ہے یہ, فیس کا ہے یہ, اور یہ فیس پہ بڑھ جاتا ہے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی ایکنی لڑکوں میں زیادہ ہوتی ہے. میں لڑکوں کی طرف آنا چاہ رہا تھا. بوائز اب جنہوں نے بائک پہ ٹریول کرنا ہے اور پہننا ہے ہیلمٹ, اوپر سے پسینہ بھی آئے گا, ہیلمٹ پھر چینج بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کا سواپ بھی کر لیتے ہیں, پھر بالوں پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. ذرا اس پہ بالکل اس پہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے وجہ سے فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے. ایکنی کے لیے سب سے امپورٹنٹ میں سب لڑکوں کو کہوں گا کہ آپ ایک صبح ایک سن بلاک یوز کریں, آئل فری, واٹر بیسڈ, ٹھیک ہے, اور ایکنی کریم رات میں یوز کریں, اور کوشش کریں اپنا ہیلمٹ خود ہی یوز کریں. اگر کوئی اور یوز کرے تو اس کو سواپ سے, کاٹن سواپ سے لے کر اس کو صاف کر دیں. بلکہ کوئی اور بھی کیا, آپ خود بھی جو ہیلمٹ یوز کر رہے ہیں اس کو بھی وقتاً لیکن ہیلمٹ ضرور یوز کریں, نو میٹر جتنی آپ کو پسینہ ہے. اچھا, کیلامین لوشن آ رہا ہے جو کہ بہت کامن ہے, آئسی کاٹ لوشن کے نام سے بھی آ رہا ہے, بہت سارے ناموں سے. وہ تو میرے خیال میں ہر گھر میں ہونا چاہیے. اس کا پنک کلر کا ہوتا ہے, بہت سستا ہے, آرام سے مل جاتا ہے. آپ کو چہرے پر دانے ہو رہے ہیں, سر پہ دانے ہو رہے ہیں, باڈی پہ ہو رہے ہیں, چکن پاکس آج کل میرے پاس بہت آ رہا ہے, چکن پاکس بہت بڑھ گیا ہے, ڈینگی بڑھ گیا ہے, یہ سب گرمی کی بیماریاں ہیں. لیکن اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں, اللہ کا شکر ہے. کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے, لیکن یس جن کو ایکنی ہو رہی ہے, جو بڑھ رہی ہے, پلیز اپنی ایکنی کو ٹچ نہ کریں. اگر آپ کھرچ دیں, اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں رات میں شادی میں جانا ہے, کھرچ دی ایکنی, اب وہ نشان بن جاتا ہے, وہ بڑی مشکل سے جاتا ہے, کیونکہ ایکنی آنی جانی چیز ہے. ہم اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, جتنا جلدی دکھائیں گے اتنا ہی آسان اور اچھا ہوگا. صرف ٹاپیکل ہے یا پھر آپ کے کچھ انٹیک میں ہونا چاہیے, آپ کی ڈائٹ میں بھی چینجز ہونے چاہیے؟ کیا معدے کی گرمی سے بھی ایشوز ہوتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں اس کے اندر بغیر اپنی پرسکرپشن لکھتا ہوں. جیم, جیلیز, مارملیڈز, میونیز, مسٹرڈ, اینی تھنگ دیٹ ہیز آرٹیفیشل کلر, پریزرویٹیوز, وہ اوائڈ کریے. نیچرل چیزیں کھائیے. چائے پیجیے, آپ لسی پیجیے, آپ دودھ لیجیے, آپ اپنا فروٹس کھائیے, ویجیٹیبلس کھائیے. اتنے اچھے فروٹس آئے ہوئے, وہ آپ کی اسکن کے لیے بے انتہا مفید ہیں. سر پہ دانے ہو جاتے ہیں, ایک پرابلم یہ ہوتا ہے, لوگ بہت زیادہ آئلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر آئل آپ لگائیں, آئل بھی ضروری ہے, ہفتے میں 2 دفعہ, صرف 2 گھنٹے. کون سا آئل لگائیں؟ آئل دیکھیے گرمیوں کے لیے میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں آپ یوز کریں کوکونٹ آئل. کوکونٹ آئل, جی کوکونٹ آئل. اور سردیوں میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں مسٹرڈ آئل. اچھا, کیونکہ آپ کا جو کوکونٹ آئل ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈک پہنچاتا ہے آپ کی اسکن کو. مسٹرڈ آئل کی تاثیر تھوڑی سی گرم ہوتی ہے, اٹس ویری ہاٹ, سو وہ سردیوں میں زیادہ اچھا ہے. لیکن یس, ہفتے میں 2 دفعہ یوز کریں آئل, اور صرف 2 گھنٹے کے لیے, پھر واش کر دیجیے. ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ سویٹنگ کو کم نہیں کریے. سویٹنگ ہو رہی ہے, ہونے دیں. نہانے کا روٹین بڑھائیے. اسکیبیز بہت کامن ہے, پورے گھر میں خارش پھیلی ہوئی ہے, میرے پاس آتے ہیں پورے محلے میں خارش پھیلی ہوئی ہے, انہائیجینک کنڈیشن ہے, خارش ہو رہی ہے. اس کا بہت اچھے ٹریٹمنٹ ہے. اسپیشل صابن آتے ہیں سلفر کے, جو آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک اور پرابلم ہے اسپیشلی کراچی میں کہ بورنگ کا پانی ہے,
اس کی بھی بڑی آسانی ہے کہ آپ بالٹی میں پانی نکالیں, پھٹکری ڈالا کریں, تھوڑی سی اوپر نہایا کریں. دیکھیں ہر چیز کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے, بٹ گائیڈ لائنس کی ضرورت ہے. آئیے ہمارے پاس کلینک پہ, دکھائیے. آپ کے اس زبردست شو کی وجہ سے مجھے بہت اچھا رسپانس آتا ہے, کیونکہ اویئرنیس جا رہی ہے نا ڈائریکٹلی. فنگل انفیکشن اور ایگزیما کے اندر لوگ ایک ہی کریم یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اوائڈ کریں. پہلے دکھائیے ہمیں اور پھر بتائیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر کاشف ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار پروگرام. سے آج کا یہ ہے کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیے, دوسروں کی مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھیے, اور صفائی کا خیال رکھیے, کیونکہ وہ نصف ایمان ہے, گو کہ پانی کا ہے, بٹ اسٹل صفائی کا خیال رکھیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.